अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अज़्ज़िम शर नफ़्सी, अल्लाहुम्मा अंफ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदना इल्मा। या रब्बी लकल हम्द कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिकल अज़ीम सुल्तानी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एहसान है, अल्लाह का फजल व करम है कि अल्लाह की मेहरबानी से और अल्लाह की मदद के साथ हमने 27 पारे को मुकम्मल करने की कोशिश की। अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को कबूल करे। अगला पारा है 28वां और हमारे 3 पारे रह जाते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला करीबी लैलतुल कद्र है, बल्कि कल रात से ही शुरू हो रही है इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह। बहुत ज्यादा दुआ करें कि अल्लाह ताला हमको ये रात नसीब कर दे, कि ये रात जिसको नसीब हो गई उसको 83 साल की इबादत का, यानी 1000 साल और 83 महीने जो भी है, कल हिसाब देखेंगे इंशाल्लाह, तो इतना ज्यादा सवाब मिल जाएगा। तो उसके लिए खूब खूब कोशिश भी करना है और खूब दुआ भी करना है। कल इंशाल्लाह इसी तरह लैलतुल कद्र के टॉपिक पर लेना है कि जिसके बारे में हम जाने कि कीमती, कितनी कीमती रात है और हम कितनी गफलत में इसको गुजार देते हैं। 28वां पारा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह मुजादिला। मुजादिला यानी झगड़ा करना, जद्दोजहद जिसको कहते हैं ना उर्दू में। तो ये एक औरत के बारे में उतरी है और इसी पारे की आखिरी सूरह भी औरतों के बारे में। सुभान अल्लाह। और ये 28वें पारे की खूबसूरती और खूबी क्या है कि ज्यादातर तकरीबन जो सूरतें शुरू होगी वो अल्लाह ताला की तस्बीह के साथ, सब्बह लिल्लाहि युसब्बिहु मा फिस समावाति वल अर्दि, इस तरह से। तो तस्बीह की कितनी अहमियत है, अल्लाह के जिक्र की कितनी अहमियत है, इसके बारे में भी देखेंगे इंशाअल्लाह। जैसे कि आज की हदीस आप लोगों ने पढ़ी होगी, मैसेज में पढ़ा करें, छोटी छोटी हदीसें याद किया करें, अल्लाह ताला के अस्मा व हुस्ना को याद करें। बड़ी बेहतरीन ये सारी चीजें हैं जिसको वसीला बनाकर हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। तो आज की हदीस आप लोगों ने पढ़ी होगी, वाकिदना बिलानामिली फइन्नहुन्ना मसूलातुन मुस्तंतकात, यानी उंगलियों पर गिना करो तस्बीहात, क्योंकि उंगलियों को गोयाई दी जाएगी और वो अल्लाह ताला के सामने तुम्हारे लिए बातें करेंगे और तुम्हारे हक में गवाही देंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा इन्नल्लाहा समीउन बसीर। अल्लाह ने उस औरत की बात सुन ली जो आपसे अपने शौहर के बारे में झगड़ रही थी और अल्लाह से शिकायत कर रही थी। अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहे हैं, यकीनन अल्लाह बड़े सुनने वाले और खूब देखने वाले हैं। एक सहाबिया है, हम लोगों ने सीरत सहाबिया भी की थी सैटरडे के लेक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह। वहां पर खौला बिनते सोलबा का जिक्र आया था। उनके बारे में ये आयतें नाजिल हुई है, बल्कि सूरह ही नाजिल हुई है, सूरह मुजादिला के नाम से। आयशा सिद्दीका फरमाती है, अल्लाह ही के लिए बड़ाइयां मखसूस है जो तमाम आवाजें सुनते हैं। ये खातून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें करने लगी। मैं भी घर में ही थी, मगर उनकी बातें नहीं सुन सकी। फिर अल्लाह ने ये आयत उतारी। आयशा सिद्दीका फरमाती है, अल्लाह बरकत वाले हैं जिसका कान हर ऊंची नीची बात सुन लेते हैं। मैं खौला बिनते सोलबा की बाज बातें तो सुन रही थी, लेकिन बाज की भटक भी मेरे कानों में नहीं पड़ रही थी। यानी इतनी खामोशी से, चुपके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर रही थी। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने शौहर का शिकवा कर रही थी कि उन्होंने मेरा माल और जवानी खा ली, सब बच्चे इन्हीं से हैं। अब जब मैं बूढ़ी हो गई और औलाद होनी बंद हो गई तो ज़ाहिर कर बैठे हैं। ऐ अल्लाह, मैं अपने गम का तुझसे ही शिकवा करती हूँ। अभी ये कहकर बाहर भी नहीं निकल सकती थी, इतने में जिब्रील अलैहिस्सलाम ये आयतें लेकर आ गए। इनके शौहर का नाम औस बिन साबित था। औस को कभी कभी जुनून का सा दौरा पड़ता था, आपने उसी हालत में ज़ाहिर कर लिया। उनकी बीवी खौला बिनते सौलबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने लगी और अपनी जो मुश्किल थी वो बयान करने लगी। उन्हीं के बारे में अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी। और सहाबा किराम इस औरत की इतनी इज्जत किया करते थे क्योंकि इनके बारे में कुरान की आयतें नाजिल हुई है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने अहद खिलाफत में कहीं एक मरतबा जा रहे थे कि एक औरत खौला ने आपको ठहरा लिया। अब बात पूरी करके चली गई, यानी बातचीत करती रही और करके चली गई। फिर आपसे एक शख्स ने कहा कि एक बुढ़िया की वजह से आपने सब तमाम कुरैश को रोक कर रखा, यानी सारे ही लोग रुके रहे, आप उससे बातें करते रहे। फरमाया, अल्लाह तेरा भला करे, जानता है ये कौन है? बोला नहीं। फरमाया, ये वो थी जिनकी शिकायत अल्लाह ने सातवें आसमान के ऊपर से सुनी।
اگر یہ رات تک بھی نہیں جاتی تو میں ان کے پاس ہی کھڑا رہتا، ہاں نماز کے لیے ضرور جاتا اور فارغ ہو کر پھر آ جاتا، جب تک کہ یہ ضرورت پوری نہ کر لیتی، یعنی اپنی حاجت بیان نہیں کر لیتی۔ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی باریک سے باریک، اسی لیے کہا گیا نا تضرع و خیفہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عاجزی سے، انکساری سے چپکے چپکے بھی پکارا جائے نا، بازو میں بیٹھا ہوا بھی نہیں سنے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساتوں آسمان سے سنتے ہیں اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس طرح سے کریں، اس یقین کے ساتھ کہ ہم جو بھی مانگ رہے ہیں دعا، بعض دفعہ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جیسے زکریا علیہ السلام کی، لوگوں کے سامنے نہیں بتا سکتے تھے، چپکے چپکے پکار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سنی ان کی دعا، تو ہماری کیوں نہیں سنیں گے؟ رب تو وہی ہے نا، لوگ تو چلے گئے، انبیاء تھے، صحابیات تھے اور یہ سارے تھے، وہ تو اپنا اپنا جو ان کا کام تھا، جو جو ان کی طریقے تھے وہ تو بتا کر چلے گئے، اور وہ قرآن اور حدیث میں مینشن ہو گیا، لیکن آج رب تو وہی ہے نا، پھر ہم کیوں نہیں اللہ کو پکارتے اپنی مشکلوں میں؟ ہم کیوں ادھر ادھر لوگوں سے امیدیں رکھتے ہیں، فلاں میرا کام بنا دے گا، فلاں میری مشکل حل کر دے گا؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے پکارنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، یہاں پر اس آیتوں میں یہی چیز بتائی جا رہی ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائے ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور والذین یظاہرون من نسائہم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا ومن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم۔ تم میں سے جو اپنی عورتوں سے زہار کر لیتے ہیں، زہار ظہر سے لیا گیا ہے، جاہلیت کا دستور تھا کہ جب کوئی بیوی سے زہار کرتا تو یہ الفاظ استعمال کرتا، انتی علیہ کظہری امی، یعنی تو مجھ پر میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے۔ جاہلیت میں زہار کی وجہ سے طلاق پڑ جاتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو اتار کر کیا کیا؟ آسانی کی، کہ طلاق تو نہیں ہوئی لیکن اگر بیوی سے دوبارہ تعلق کرنا ہے تو کچھ کفارہ دینا پڑے گا۔ تم میں سے جو اپنی عورتوں سے ظاہر کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، یعنی ماں بولنے سے کوئی ماں نہیں بن جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے یہاں وہ پیدا ہوئی، یعنی جنہوں نے ان کو پیدا کیا یا جنا ہے۔ بلا شبہ یہ ایک نامناسب اور جھوٹی بات کہتے ہیں، یاد رکھو اللہ بڑے ہی معاف کرنے والے اور بخشش والے ہیں۔ جو اپنی عورتوں سے ظاہر کر لیں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کرنا چاہیں تو ہاتھ لگانے سے بیشتر ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اس بات کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اللہ تمہارے عملوں سے خوب باخبر ہے۔ پھر جو غلام نہ پائے تو چھونے سے پہلے، یعنی اپنی بیوی سے تعلق رکھنے سے پہلے لگاتار 2 مہینوں کے روزے رکھے۔ پھر جس کے بس میں یہ بھی نہ ہو کہ وہ 2 مہینے کے روزے رکھے تو وہ 60 محتاجوں کو کھانا کھلائے۔ یہ اس وجہ سے کہ تم اللہ کے اور اس کے رسول کی بات مان لو۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں اور کافروں ہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی ایسے ہی نہیں ہے کوئی حکم جو اللہ کا آتا ہے وہ بس اپنی منمانی سے کر لو جو جی چاہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ یعنی اتنی باریکی ہے اس میں اور اتنی زیادہ اس میں وہ پکڑ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کے لیے ایسا ہے کہ جس کا کفارہ بتا دیا ہے، جیسے روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کرنا یا اس طرح سے ظاہر کر لینا کہ ہمارے یہاں مذاق میں او میری ماں، تو یہ اس طرح نہیں کہا جاتا ہے، تکیہ کلام ہو سکتا ہے جو بھی، لیکن سوچ سمجھ کر، بیوی بیوی ہے اور ماں ہے۔ خولہ کہتی ہیں اللہ کی قسم میرے اور میرے شوہر اور اس کے بارے میں یہ 4 آیتیں اتری ہیں، یہ بوڑھے تھے، مزاج میں ان کی تیزی تھی، ایک دن گھر آئے، میں نے کسی بات کو یعنی ان کی بات کو لوٹا دیا، یعنی نہیں سنا ان کی بات، تیش میں بھر گئے اور غصے میں کہہ دیا کہ تو آج سے مجھ پر میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے۔ پھر گھر سے باہر بیٹھک میں تھوڑی دیر بیٹھے رہے، پھر ذرا غصہ ٹھنڈا ہوا، پھر آ کر مجھ سے یعنی اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے کہا، میں نے کہا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں خوائلہ کی جان ہے، اب کیسی خلوت، جبکہ تم کہہ چکے جو کہہ چکے، جب تک اللہ کا کوئی فیصلہ ہمارے بارے میں نہیں آئے گا۔ لیکن نہ مانے اور زبردستی کرنے لگے، مگر چونکہ کمزور تھے میں ہی غالب آ گئی اور الگ ہو کر ہمسائے کے یہاں چلی آئی اور ان سے چادر لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آپ سے یہ تازہ واقعہ بیان کیا، اور آئے دن ان کی تنگ مزاجی سے جو تکلیفیں پہنچتی رہتی تھی سب کی میں نے شکایت کی کہ روزانہ مجھے تکلیف دیتے ہیں، بہت زیادہ تیز مزاج کے ہیں، بہت جھگڑا کرتے ہیں۔ آپ سن کر یہی فرماتے جاتے تھے خویلا شوہر کے بارے میں اللہ سے ڈرو، وہ تمہارے چچا زاد بھائی ہیں، وہ بوڑھے ہیں۔ ابھی میں ان باتوں سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر ٹالتے رہے کہ جاؤ، لیکن کوئی جواب نہیں دیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہی کے انتظار میں کہ اللہ کی طرف سے، اور یہی برابر ہو رہا تھا کہ اتنے میں اللہ جبریل علیہ السلام آیا اور قرآن نازل ہوا۔
جب یہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یعنی یہ بتا دیا اس کا حل کہ کیا حل ہے، کہ فرمایا ان سے جا کر کہو اپنے شوہر سے کہ اپنی بیوی سے رجوع کرنے سے پہلے ایک غلام آزاد کرے۔ خولا کہتی ہیں ان کے پاس تو کوئی غلام نہیں ہے۔ فرمایا خیر پھر ان کو کہو کہ 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھیں۔ میں نے کہا وہ تو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، روزے بھی ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ فرمایا ان سے کہو کہ 60 محتاجوں کو ایک وسق یعنی 60 سا تقریباً 4 من 4 یا 5 سیر کھجور کھلا دیں۔ میں نے کہا ان کے پاس کھجورے بھی نہیں ہے۔ فرمایا ایک فرق کھجوروں کی میں امداد کر دوں گا۔ میں نے کہا یعنی خولا کہتی ہیں اور ایک فرق کی میں بھی امداد کر دوں گی۔ فرمایا تم نے ٹھیک کیا، ان کے ساتھ حسن سلوک کیے جاؤ، ان کی طرف سے خیرات کر دو، اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ جو تمہارے شوہر ہیں محبت اور پیار سے زندگی بسر کرو۔ انہیں خولا بنت سولبہ، خولا بنت مالک بن سولبہ اور قویلہ بھی کہا جاتا تھا۔ اس صورت کا یہی شان نزول ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی یعنی کوئی مشکل اگر آ جاتی تھی اس کا حل بھی قرآن میں موجود ہے۔ ان الذين يخادعون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد الم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا ہوا معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان الله بكل شيء عليم۔ جو اللہ کے اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اوندھے منہ گریں گے جیسے ان سے پہلے لوگ اوندھے منہ گرے۔ ہم نے صاف صاف آیتیں اتار دی ہیں اور کافروں ہی کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کریں گے، ان کے عملوں کی انہیں خبر دیں گے۔ اللہ نے ایک ایک کو گن کر رکھا ہے اور وہ بھول گئے ہیں اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں زمین میں سب اللہ ہی کا ہے؟ 3 شخصوں کا مشورہ نہیں ہوتا مگر اللہ ان میں چوتھا ہوتا ہے، یعنی 3 لوگ چپکے چپکے بھی بات کر رہے ہیں نا تو وہاں اللہ تعالیٰ موجود ہوتے ہیں چوتھے کی شکل میں، اور نہ 5 کا مگر اس میں چھٹے ہوتے ہیں، اور نہ اس سے کم اور نہ زیادہ کا مگر وہ جہاں بھی ہو اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر قیامت کے دن وہ ان کے عملوں کی خبر دے دیں گے، بلا شبہ اللہ ہر چیز سے خوب باخبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم ایسا ہے، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے جو اللہ کے اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان کے لیے کتنی بڑی سزا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافی اللہ مجاہرون، یعنی ساری امت کی میری معافی ہے سوائے کے مجاہرین، مجاہرین یعنی مظاہرہ کرنے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا۔ پوچھا گیا کہ کس نے انکار کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری اطاعت سے منہ موڑا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ واطیع اللہ واطیع الرسول ضروری ہے، صرف واطیع اللہ ضروری نہیں ہے کہ بس اللہ کی مانو، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں احکام اتارے بس وہ مانتے جاؤ، نہیں، اطاعت رسول کی کرو گے تو کامیابی ہے، ورنہ پھر جو اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا، بہت ساری جگہ ایسی آیتیں ہیں جیسے سورہ آل عمران میں بھی پڑھ چکے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے۔ اور یہ جو ہے کہ اینما کانوا ہوا معہم اینما کانوا، وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو۔ اللہ 2 میں تیسرا، 3 میں چوتھا، 4 میں پانچواں اور 5 میں چھٹا ہے۔ غرض یہ کہ اللہ کا علم موجود ہے، ان سے آگاہ رہتے ہیں، ان کے راز سنتے ہیں، پھر اس کے فرشتے بھی عمل لکھتے ہیں اور ان کی تحریر سے بھی اللہ واقف ہے۔ فرمایا علم سورہ توبہ آیت نمبر 70 علم یعلم ان اللہ، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ان کے اسرار و سرگوشیوں سے آگاہ ہے اور اللہ تمام غیب کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ تو اللہ کا ساتھ ہونے سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کی معیت کے ساتھ، یعنی علم اللہ کی نالج میں ہم ہیں، اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ بذات خود ہمارے ساتھ ہے تو یہ نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ اگر یہ عقیدہ رکھا گیا تو یہ ہو جائے گا پھر کہ اتنے ہزاروں لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کتنے سارے ہیں، تو یہ غلط عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ، یعنی کوئی 2 لوگ بھی چپکے چپکے بات کر رہے ہیں اور تیسرا نہیں سن رہا ہے، جیسے کہ پہلے شروع میں خولہ بنت سولبہ کی سنی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کمرے میں، اور حجرہ ایسے نہیں کہ ہمارے بڑے بڑے ہال یا بیڈ رومز کی طرح ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے حجرے ہوتے تھے۔ یعنی مثال چھوٹے حجرے کی کیسے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ میں لمبا سویا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کی حاجت ہوتی تو جب سجدے میں جاتے تو میرا پیر سکیٹ دیتے، یعنی اتنا چھوٹا تھا۔ وہاں پر بھی انہوں نے یعنی اس عورت کی بات نہیں سنی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہمیشہ یہ سوچے کوئی بھی غلط کام کرتے ہوئے، زبان سے الفاظ نکالتے ہوئے
کہ کوئی سنے یا نہیں سنے. بعض دفعہ ہم کسی سے غصہ ہوتے ہیں چپکے چپکے اس کو پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں, وہ نہیں سنتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سن لیتے ہیں. الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصیة الرسول واذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جن کو سرگوشی سے روک دیا گیا اور وہ اسی کی طرف لوٹتے ہیں جس سے روک دیے گئے ہیں, اور گناہ کی زیادتی کی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے رہتے ہیں, اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو ایسے لفظوں سے سلام کرتے ہیں کہ اللہ نے ان لفظوں سے سلام کرنے کو نہیں کہا ہے, اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر ہمیں اللہ سزا کیوں نہیں دیتا. انہیں جہنم کافی ہے جس میں داخل ہوں گے اور جو بدترین ٹھکانہ ہے. اے ایمان والوں, جب تم کانا پوسی کرو تو گناہ کی زیادتی کی اور رسول کی نافرمانی کی کانا پوسی نہ کیا کرو. ہاں, نیکی کی اور پرہیزگاری کی سرگوشی کر سکتے ہو, اور اللہ سے ڈر جاؤ جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. بری سرگوشیاں شیطانی کی طرف سے ہیں تاکہ ایمان والوں کو صدمہ پہنچے, اور اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی ان کا بال بھی بیکار نہیں کر سکتا, اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے. تو سرگوشیوں سے یہودیوں کو روک دیا گیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں صلح صفائی ہو گئی تھی. اب ان لوگوں کو شرارت سوجی کہ جب ان کے پاس کوئی بھی صحابی گزرتا تو یہ آپس میں چپکے چپکے کانا پوسی کرتے تھے تاکہ ان لوگوں کو یہ خیال پیدا ہو کہ کہیں یہ قتل و ایذا کا مشورہ تو نہیں کر رہے ہیں, اور مسلمانوں کے خلاف یعنی ڈرانے کے لیے چپکے چپکے کے یہ لوگ ڈر جائیں اور اس طرح سے کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا کہ یعنی اس طرح کی باتیں نہیں کرو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ سلام کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم. تو عائشہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی نے آ کر کہا السلام علیکہ یا ابا القاسم. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ غصہ آیا کہ سام کہتے ہیں موت کو. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فوراً جواب دیا وعلیکم السلام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ نہیں کہا کہ شاباش بہت اچھا جواب دیا, بلکہ کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اللہ کو فحش الفاظ اور سخت بات پسند نہیں ہے, یعنی جو الفاظ اس نے استعمال کیے تم نے استعمال کیا یہ بری بات ہے, اس طرح کے الفاظ نہیں. میں نے کہا آپ سنے نہیں کہ انہوں نے کیا کہا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے نہیں سنا میں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا السلام علیکم. تو میں نے کہا وعلیکم, یعنی میں نے ان کے الفاظ نہیں دہرایا, میں نے کہا وعلیکم یعنی تم پر بھی, یعنی میرے لیے اگر تم موت مانگ رہے ہو تو تم پر بھی. پھر اللہ نے آیتیں اتاری کہ صدیقہ نے جواب میں کہا علیکم السلام والدام واللعنت. فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بد دعا قبول ہوگی اور ان کی نہیں قبول ہوگی. اور صفوان بن محض کہتے ہیں میں ابن عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا, اتنے میں ایک شخص نے سامنے سے آ کر کہا تم نے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن اللہ کی سرگوشی کے بارے میں سنا ہے جو وہ مومن سے کریں گے؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن ایک مومن کو بلائیں گے چپکے چپکے اس کے کان میں کہیں گے کوئی نہیں سن پائے گا. تو اس سرگوشی کا ذکر ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, فرماتے تھے اللہ مومن کو قریب بلائیں گے اور اس پر لوگوں سے آڑ میں ہو کر اپنا ہاتھ رکھ کر گناہوں کا اقرار کروائیں گے. فرمائے گا وہ فلاں فلاں گناہ معلوم ہے. جب بہت ساری گناہوں کا اقرار کرا لیں گے اور مومن اپنے دل میں سمجھ جائے گا کہ اب تو خیر نہیں, یعنی میں پکڑا گیا. میں نے دنیا میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے فرمائیں گے گھبرا مت, میں نے دنیا میں بھی تیری پردہ پوشی کی تھی, یعنی تیرے گناہوں کو معاف کیا تھا, چھپا دیا تھا. غفرہ کہتے ہیں گناہوں کو چھپا دینا. تو اور آج بھی معاف کیے دیتا ہوں. پھر اسے نیکیوں کی کتاب دے دی جائے گی, یعنی اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر کے اس کو اس کا نیکی کا اعمال دے دیں گے. کانا پوسی جس سے خواہ مخواہ مومن کو صدمہ پہنچے اور بدگمانی پیدا ہو شیطانی کام ہے, یعنی شیطان اس کام کو ان کے لیے خوبصورت اور اچھا کر کے دکھلاتا ہے. وہ کانا پوسی اچھی اور نیک بات سمجھ کر کرتے ہیں تاکہ اس سے مسلمانوں کو دکھ پہنچے, حالانکہ اللہ کی مرضی کے بغیر انہیں تل بھر بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا. حدیث میں کانا پوسی کرنے کی ممانعت کی گئی ہے بشرط یہ کہ اس سے کسی مسلمان کو ایزا پہنچتی ہو. ایک حدیث میں جب تم 3 ہو تو 2 تیسرے کو چھوڑ کر کانا پوسی نہیں, یعنی 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اب 2 لوگ اگر چپکے چپکے کریں گے تو تیسرے کو کیا خیال ہوگا کہ شاید یہ میری ہی باتیں کر رہے ہیں. تو اس لیے اگر کرنا ہے کوئی خیر کی کام, کوئی اچھی بات, تو اس سے اجازت کہ ہم تھوڑی ضروری بات کر رہے ہیں پلیز, یعنی اس کو برا نہیں لگے. اور اگر کوئی اچھی بات کی وہ کرنا ہے کہ آپ مثلاً میں صدقہ کرنا چاہتی ہوں, مجھے دینا ہے, کس کو دوں, کیا کروں, یہ
چپکے چپکے کہہ رہے ہیں تو وہ چلے گا، کوئی بات نہیں، لیکن کسی کی برائی ہو یا کسی کی دل آزاری ہو یا کسی کی تکلیف پہنچی تو یہ کانے پوسی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں ذرا پھیل جاؤ تو پھیل جایا کرو، اللہ تم کو وسعت عطا فرمائیں گے، اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اللہ تم میں سے ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجے بلند فرمائیں گے، اور اللہ تمہارے عملوں سے خوب باخبر ہے۔ جیسا کہ یہاں مجلسی آداب کا بیان ہے کہ مسلمان مجلسوں میں آپس میں ایک دوسرے سے خیال رکھیں، ورنہ اگر تم کسی اجتماع میں بیٹھے ہو، ایسی جگہ بیٹھے ہو جہاں اللہ کی بات ہو رہی ہے یا کوئی بھی، اور جگہ بھر گئی ہو، تو اگر کوئی بھائی آ جائے تو ذرا ذرا کھسک کر جگہ دے دی کرو، مجلس میں کشادگی کرو، اللہ تم کو جنت میں فراخی عطا فرمائیں گے، کیونکہ جزا عمل کی جزا ہے۔ تم دنیا میں کسی کو جگہ دو گے، اللہ تعالیٰ بہت بڑی جگہ جنت میں دیں گے۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، کیونکہ یہ آئے تھے تو اس لیے کہ مسجد نبوی میں بہت چھوٹی جگہ ہوتی تھی، اب لوگ آ کر جب بیٹھتے تھے تو بھر جاتی تھی، لوگوں کو باہر کھڑا رہنا پڑتا تھا دھوپ میں یا جیسے بھی۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ جیسا کہ صحیح حدیث میں، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے، یعنی جیسی نیکی ویسا اس کا بدلہ۔ دنیا میں اللہ کا گھر بناؤ، اللہ تعالیٰ جنت میں تمہارے لیے گھر بنائیں گے۔ جس نے تنگ دست پر آسانی کی، اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرما دیں گے۔ جب تک انسان اپنے بھائی کی مدد پر رہتا ہے، اللہ اس کی مدد فرماتے رہتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے، اور الحمدللہ جن لوگوں نے یاد کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے ایمان میں اضافہ کرے اور استقامت نصیب کرے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اپنے بھائی کی جب تک وہ مدد کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ تو جیسی جنس نیکی کی ویسا ہی اس کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اور یاد رکھے سزا بھی ویسے ہی ہے۔ دنیا میں جو جیسا گناہ کرے گا، قیامت کے دن اس کو اس سے ملتی جلتی اور اتنی ہی نہیں، مثلا کسی کا 1 بیگھہ زمین اس نے ضبط کر لیا تو اس کو 1 بیگھہ زمین ہی نہیں، اتنی 7 زمین تک دھسا کر اس کو پیٹ پر لاد کر اس کو گھومنا پڑے گا۔ تو اس چیز سے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اتنے میں 3 شخص آئے۔ ایک تو مجلس میں ایک آدمی کی جگہ خالی دیکھ کر بیٹھ گیا، دوسرا مجلس کے آخر میں بیٹھ گیا، اور تیسرا چلتا بنا۔ فرمایا کیا میں تمہیں ان تینوں کی خبر نہیں دوں؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی خبر بھی دے دی۔ 3 لوگ آئے تھے اور کس طرح سے، ابھی وہ لوگ آئے ہیں، ان کے دل کا حال اللہ کے رسول کو نہیں معلوم، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا۔ ایک نے تو اللہ کے رسول کے پاس آ کر جگہ لی، اللہ نے اس کو جگہ دی تھی، یعنی وہ آ کر بیٹھ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جگہ بنا دی۔ دوسرا شرمایا، اللہ کو بھی اس سے حیا آئی، یعنی وہ شرما کر پیچھے ہی بیٹھ گیا تو اللہ کو بھی اس سے حیا آئی، یعنی پسند آئی اس کی یہ کہ لوگوں کے لیے اس نے اذیت نہیں دی کہ پلانگتا ہوا چلا گیا۔ اور تیسرے نے اعراض کیا، اللہ نے بھی اس سے اعراض کیا، یعنی کیسے بھی جگہ پا کر اللہ کے رسول کی مجلس بھی بیٹھ جاتا، لیکن وہ اعراض کر کے چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو اعراض کیا۔ بلا اجازت 2 کے درمیان تفریق کرنا کسی کو حلال نہیں، یعنی 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ زبردستی بیچ میں جا کر گھس کر بیٹھ جائیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کتاب کی وجہ سے کچھ لوگوں کو بلند مرتبہ عطا فرماتے ہیں اور کچھ لوگوں کو پست اور ذلیل بنا دیتے ہیں، کیونکہ یہاں جو ہے اوت العلم درجات والذین اوت العلم درجات، تو یہ علم ہے کہ اگر علم اچھا ہے اور اللہ کی پسندیدہ ہے تو اس سے کیا ہے درجات بلند ہوتے ہیں، اور اگر علم حاصل کیا ہے ایسا کہ لوگوں کو تکلیف پہنچے، اللہ کی نافرمانی کا علم سیکھیں، یا پھر یہ ہے کہ بدعات اور شرک کا علم سیکھیں اور اس پر عمل کریں، تو یہ ناپسندیدہ اور یہ ذلیل بنا دینے والے علم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور الرحیم۔ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا اللہ ورسولہ واللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چپکے چپکے باتیں کرنے کا ارادہ کرو تو اس سے پہلے کہ کچھ خیرات کر دیا کرو، یہ چیز تمہارے لیے بہتر پاکیزہ تر ہے، اور اگر صدقہ بس کا نہ ہو تو یاد رکھو اللہ بڑے بخشنے والے اور نہایت ہی مہربان ہے۔ کیا تم سرگوشی سے پہلے صدقہ کرنے سے ڈر گئے؟ پھر جب تم نے اس پر عمل نہیں کیا اور اللہ نے تمہاری توبہ بھی قبول فرما لی تو نماز باقاعدہ پابندی سے پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ اس کے رسول کی بات مانتے رہو، اور اللہ تمہارے عملوں سے خوب واقف ہے۔ مسلمانوں کو حکم ہے کہ اپنے محبوب پیغمبر سے سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ کیا کرے تاکہ پاک و صاف ہو کر پیغمبر سے مشورے کے قابل ہو سکے۔ یہ صدقہ انہیں پاک کر دے گا اور وہ اس سے بلند مقام پر پہنچ سکیں گے۔ پھر جو اپنی محتاجگی کی وجہ سے صدقے کا قابل نہ ہو، اللہ نے اسے معاف فرما دیا کیونکہ وہ بڑے ہی شفیق مہربان ہے۔ یعنی اللہ کے رسول بہت زیادہ بزی ہوتے تھے، اب ہر کوئی آئے گا اور اپنی اپنی باتیں چپکے چپکے کرے گا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسرے کاموں کا موقع کب رہے گا؟
تو اللہ تعالیٰ نے ایک شرط لگا دی کہ آپ کیا کرو, تم کو بات کرنا ہے اللہ کے رسول سے, پہلے کچھ نہ کچھ صدقہ کیا کرو. اب لوگوں کو بڑا بھاری لگا کہ ہم کو تو دن میں کئی مرتبہ پوچھنا رہتا تھا اللہ کے رسول سے, باتیں کریں کہ ہر دفعہ صدقہ کریں, ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی, اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر سب سے پہلے عمل کیا. علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پیارے رسول سے سرگوشی سے پہلے صدقہ نکالنے کا شرط صرف علی ہی نے حاصل کیا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم منسوخ کر دیا کہ لوگوں کو بھاری لگ رہا ہے, ٹھیک ہے اب کوئی بات نہیں, اب نماز قائم کرو اور زکات دو. علی رضی اللہ عنہ فرماتے قرآن میں ایک آیت ہے جس پر نہ مجھ سے پہلے کسی نے عمل کیا اور نہ میرے بعد کوئی عمل کر سکتا ہے, کیونکہ آیت اتری اور منسوخ ہو گئی. میرے پاس ایک دینار تھا, میں نے اسے یعنی اس کو چینج کر کے 10 درہم لے لیا, اور ایک درہم کسی محتاج کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چپکے چپکے باتیں کی. میں جب مشورہ کرتا رہا, پہلے ایک درہم خیرات کر دیتا, آخر یہ آیت منسوخ ہو گئی اور اس پر مجھ سے پہلے کسی نے عمل نہیں کیا اور نہ میرے بعد کوئی عمل کر سکے گا. الم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون اعد الله لهم عذابا شديدا انهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لا تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء اللہ شيء الا انهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون. کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے ان سے دوستی گانٹھی جن پر اللہ کا قہر نازل ہو چکا تھا؟ یہ منافق نہ تو تمہارے ہی ہیں اور نہ ان کے, اور جو جان بوجھ کر جھوٹ پر قسمیں کھا رہے ہیں, اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ جو بھی عمل کر رہے ہیں, برے کر رہے ہیں, انہوں نے اپنی قسمیں ڈھال بنا رکھی ہیں اور اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں. بس انہی کے لیے ذلت والا عذاب ہے, انہیں ان کا مال اور ان کے اولاد اللہ کے عذاب سے کچھ بھی کام نہیں آئے گی. یہی آگ والے ہیں جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جس دن اللہ ان سب کو اٹھا لیں گے تو جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھایا کرتے تھے, اللہ کے سامنے بھی یہ قسمیں کھائیں گے اور خیال کریں گے کہ ہم کچھ بھی ہیں, ہم بھی کچھ ہیں. یاد رکھو بلا شبہ یہ بڑے جھوٹے ہیں اور ان پر شیطان چھا گیا ہے اور اس نے ان سے اللہ کا ذکر بلا دیا ہے. یہی تو شیطانی لشکر ہے, یاد رکھو یقیناً شیطانی لشکر ہی گھاٹے والا ہے. تو جھوٹی قسم کو یمین غموس کہا جاتا ہے, کیونکہ انسان کو گناہ میں ڈبو دیتی ہے. یعنی جھوٹی قسمیں کھاتے کھاتے انسان کا ہے بالکل پکا جھوٹا اللہ کے وہاں لکھا جاتا ہے. اور منافقین کی یہی نشانیاں تھی کہ جب بات کرتے تھے تو جھوٹ بولتے تھے, بناوٹی باتیں کیا کرتے تھے. ایک حدیث میں ہے کہ جس بستی میں 3 آدمی اور وہاں جماعت سے نماز نہ پڑھی جاتی ہو تو شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے. جماعت کبھی نہ چھوڑو, کیونکہ جو بکری ریوڑ سے علیحدہ ہوتی ہے اسے بھیڑیا کھا جاتا ہے. پھر فرمایا یہ شیطان کا گروہ ہے جن پر شیطان نے غلبہ پا کر اللہ کے ذکر سے ہٹا دیا. بلا شبہ شیطانی لشکر ناکام و نامراد ہی رہتا ہے. تو شیطان تو اکیلے بھی وسوسہ ڈالتا ہے, جماعتوں میں بھی ڈالتا ہے, لوگوں میں پھوٹ بھی ڈالتا ہے. تو کوئی بھی برے کام کا خیال بھی آئے یا دل میں بات آئے یا میں اس بات کو زبان پر لے کر آؤں, اس سے پہلے کیا کرنا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا اللہم انی اعوذ بک من الوسواس الخناس, اس طرح کی دعا پڑھ لیا کریں, کیونکہ شیطانی وسوسہ ہے. یا اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. بہت ساری ایسی ہیں جو اللہ کی پناہ میں جانے والی یعنی دعائیں ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھائی ہے. ان الذین یخادعون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون اللهم اجعلنا من حزب اللہ یا ارحم الراحمین. جو اللہ کے اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ یقیناً بڑے ذلیل ہیں. اللہ نے لکھ لیا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب رہیں گے. یقین مانو اللہ بڑے زبردست اور سب پر غالب ہیں. آپ انہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان سے دوستی کرتے ہوئے نہیں پائیں گے جنہوں نے اللہ کے اور اس کے رسول کی مخالفت کی, خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبا والے ہی کیوں نہ ہو. یہی وہ ہے جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے اور جنہیں اپنی روح سے قوت پہنچائی ہے, اور اللہ انہیں ان جنتوں میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں, جہاں یہ دائمی زندگی پائیں گے. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ ہے اللہ کا لشکر. یاد رکھو اللہ کا لشکر ہی کامیاب ہونے والا ہے.
सईद बिन अब्दुल अजीज वगैरह ये आयत अमीनुल उम्मत अबू उबैदा बिन जर्राह के बारे में उतरी। जंग बदर में आपके मुशरिक वालिद मुसलमानों के मुकाबले पर आए, आपने उन्हें कत्ल कर दिया। इसी वजह से फारूक आजम ने जख्मी हो जाने के बाद जब मजलिस शूरा के 6 मिंबर मुंतखब फरमाए तो फरमाया, अगर आज अबू उबैदा बिन जर्राह जिंदा होते तो मैं उनको खलीफा बनाता। यानी अगर दुश्मन है अल्लाह का और चाहे कि वो रिश्तेदार ही क्यों ना हो, तो उन लोगों ने प्रैक्टिकली करके बताया इस तरह। जैसे कि एक जंग में अबू बकर सिद्दीक मौजूद हैं और अब्दुल रहमान जो अभी उनके बेटे हैं मुसलमान नहीं हुए, तो वो अब जब इस्लाम लाने के बाद कहते हैं कि अब्बा जान, कई मरतबा आप मेरे सामने आए और मैंने सोचा कि आपका काम तमाम कर दूं, लेकिन ख्याल आया कि आप मेरे अब्बा जान हैं। तो अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा कि तुम उस वक्त अल्लाह के दुश्मन थे, अगर तुम मेरे सामने आते तो मैं तुम्हारा काम तमाम कर देता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, "ऐ अल्लाह, किसी फाजिर फासिक का मुझ पर कोई एहसान न रख, क्योंकि मैंने आपकी उतारी हुई वही में ये भी पढ़ा है कि नामुमकिन है ईमान वाले दुश्मनान इस्लाम से दोस्ताना ताल्लुकात रखें।" अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस्सालिहात। अगली सूरह सूरह हश्र, और इस सूरह हश्र को सूरह बनी नजीर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो एक कबीला था बनु नजीर, उसका जिक्र किया गया है यहाँ पर। तो मदीने में 3 कबीले थे यहूदियों के, बनु कुरैज़ा, बनु नजीर और बनु कैनुका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम वल्लज़ी अखरजल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हश्र मा ज़ननतुम अन यख़रुजू व ज़न्नु अन्नहुम मानिअतुहुम हुसूनुहुम मिनल्लाहि फ़अताहुमुल्लाहु मिन हैसु लम यहतसिबू व क़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिम रुअबा युख़रिबूना बुयूतहुम बिअयदीहिम व अयदिल मुमिनीन फ़अतबिरू या उलिल अब्सार वलौला अन कतबल्लाहु अलैहिमुल जलाअ लअज़्ज़बहुम फ़िद दुनिया वलहुम फ़िल आखिरति अज़ाबुन नार ज़ालिका बिअन्नहुम शाक़्क़ुल्लाह व रसूलहु व मन युशाक़िल्लाह फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब मा क़तअतुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा क़ाइमतन औ अला उसूलिहा फ़बिइज़्निल्लाहि वलियुख़ज़ियल फ़ासिक़ीन। जो कुछ आसमान और जमीन में है सब अल्लाह की पाकी बयान करते हैं, वो बड़े गलबे वाले और बड़ी हिकमत वाले हैं। उसी ने अहले किताब के काफिरों को उनके घरों से निकालकर जमीन महशर में लाकड़ा किया। उनके निकल जाने का तुमको वहम गुमान भी नहीं था, और वो भी ये ख्याल किए बैठे थे कि अल्लाह के अजाब से उनके मजबूत किले उन्हें बचा लेंगे। आखिर उन पर अल्लाह का अजाब ऐसी जगह से आन पड़ा जिसका उन्हें ख्याल भी नहीं था। अल्लाह ने उनके दिलों में रोब पैदा कर दिया, वो अपने घर अपने ही हाथों से तोड़ रहे थे और मोमिनों के हाथों से भी। ऐ आंखों वालों, अब तो इबरत पकड़ो। अगर अल्लाह इन पर जिलावतनी ना लिख चुके होते तो जरूर उन्हें दुनिया ही में अजाब में मुब्तला फरमा देते। उन्हीं के लिए आखिरत में आग का अजाब है, ये इसलिए कि उन्होंने अल्लाह के और उसके रसूल की मुखालिफत की। और जो अल्लाह की मुखालिफत पर उतर आता है वो याद रखे कि अल्लाह सख्त अजाब देने वाले हैं। तुमने खजूरों के जो दरख्त काट डाले या उन्हें उनकी जड़ों पर खड़े हुए छोड़ दिए, ये सब कुछ अल्लाह ही के हुक्म से था, और इसलिए भी कि अल्लाह फासिकों को जलील करते। तो यानी यहाँ पर सबसे पहले तो सब्बहा लिल्लाही, ये कायनात की हर चीज अल्लाह की पाकी बयान कर रही है। और आगे भी जैसे देखेंगे तुसब्बिहु लहु समावाति सब, यानी सातों आसमान सातों जमीन जितनी भी मखलूक है। कबीला बनु नजीर के यहूदियों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में कयाम फरमाने के बाद सुलह कर ली थी और उनसे अहद ले लिया था कि आपसे जंग ना करेंगे, लेकिन उन्होंने सुलह की शर्तों की खिलाफ वर्जी करके अहद नहीं की। आखिर अल्लाह का कहर उतरा, जिसे अल्लाह उनसे हटाने वाले नहीं थे और तकदीर सामने आई जैसे यकीनन आना था। अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन पर फतह इनायत फरमाई। आपने उनके मजबूत किलों से निकाल बाहर किया और जिला वतन कर दिया। मुसलमानों को ख्याल तक नहीं था, यानी उनके इतने मजबूत किले थे कि वो ये समझते थे ये किले हमको बचा लेंगे, हम पर कोई हमला नहीं करेगा। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको खुद निकाला और अपने हाथों से। और खुद ये कौम भी समझ रही थी कि इस कदर मजबूत किलों के और बेहतरीन इंतजाम के होते हुए कोई हमारा बाल भी बेका नहीं कर सकता। लेकिन जब अल्लाह की पकड़ आई तो देखते देखते रह गए। इसके अजाब से किले उनको बचा नहीं सके। जो बात उनके जहन में भी नहीं थी वही सामने आई, और इस तरह अचानक आई कि हक्के बक्के रह गए। इनमें से कुछ तो शाम के जरखेज इलाके में चले गए जहाँ मैदान महशर होगा, और कुछ खैबर की सरजमीन में जा बसे। उन्हें इतना माल ले जाने की इजाजत दे दी गई थी जितना उनके ऊँटों पर लाद सके। चुनांचे उन्होंने खुद ही अपने घर तोड़े ताकि जो कुछ ले जा सकते थे ले जाएं। फरमाया, आंखों वालों, इबरत को हासिल करो अल्लाह के मुखालिफों और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों का कैसा अंजाम हुआ। यानी जो किले को मजबूत समझ रहे थे, अल्लाह का ऐसा अजाब आया कि उन किलों को खुद ही अपने हाथों से उनके दरवाजे उनकी खिड़कियां जो जो भी, क्योंकि उनको इजाजत दी गई थी अपने सामान ऊँट भर कर जो भी ले जा सकते हो ले जाओ। फिर आपसे हटकर उन्होंने आपस में मशवरा किया कि
یعنی یہودیوں نے کئی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکے بازی بھی کی، اور آپ کو یعنی فوت کرنے کی، آپ کو مار دینے کی، قتل کرنے کی سازشیں بھی کی۔ اسی طرح یہاں پر یہ بتایا گیا کہ یعنی جو یہودی تھے، پھر آپ سے ہٹ کر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا ہے، یعنی کہ وقت غنیمت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا ایک دفعہ ان لوگوں نے کہ چپکے سے ایک مرتبہ اپنے کسی دیوار کے پاس بلایا اور باتوں میں لگایا، اور دوسرے نے کیا کیا کہ اوپر سے بھاری پتھر آپ پر گرا دیا جائے تاکہ آپ کا کام تمام کر دیا جائے۔ تو وہی آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ یہ موقع غنیمت ہے، شکار خود چل کر ہمارے پاس آ گیا، اس سے بہتر موقع ملنا مشکل ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ آپ ان کے گھروں کی دیواروں سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، کہنے لگے کوئی ایسا نوجوان جو چھت پر چڑھ کر بھاری چٹان ان پر لٹا دے تاکہ اس شک سے ہمیں نجات مل جائے۔ یعنی ہم مسلمان تو ہونے والے نہیں، لیکن روز روز جو ان کے ڈر خوف رہتا ہے ہمارے ساتھ جنگ کریں گے اور یہ کریں گے، ہم کو نکال دیں گے، تو ان کا کام کیوں نہیں تمام کر دیا جائے؟ تو یہ سازش کی۔ چنانچہ اس کا کام کا بیڑا عمرو بن حجاج بن کعب نے اٹھایا کہ میں یہ کام کروں گا، یعنی میں اوپر سے پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گراؤں گا۔ یہ چٹان اٹھانے کے لیے چھت پر چڑھ گیا۔ آپ چند صحابہ کے ساتھ تھے جن میں ابو بکر، عمر اور علی بھی تھے، لیکن قبل اس کے کہ وہ لڑکاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آ گئی اور آپ کو ان کی بدنیتی کی اطلاع مل گئی۔ آپ وہاں سے اٹھ کر مدینہ تشریف لے آئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسے پڑھ چکے نا یاسمک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرنے والے، اللہ تمہاری بچانے والے۔ تو ایک دفعہ نہیں 17 مرتبہ ان لوگوں نے اس طرح کی کوششیں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائے۔ لین عمدہ کھجور کی ایک قسم ہے، جو کھجور کا ذکر کیا گیا کہ اپنے ان لوگوں نے جلا دیا اور وہ کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا کہ اس طرح سے، کیونکہ ان کو اپنی جو باغات تھے اس سے بڑی محبت تھی، تو یہ اس لیے حکم دیا کہ ان کے باغات میں جلا دو تاکہ یہ اس کی محبت میں نکل کر باہر آئیں گے۔ تو یہاں پر اسی کا ذکر ہے کہ لین عمدہ کھجور کی ایک قسم ہے، اجوا اور برنی جو کھجوروں کی قسمیں لین میں داخل نہیں ہے۔ اجوا کے سوا ہر قسم کی کھجور کو لین کہا جاتا ہے۔ ابن جریر نے کہا کہ ہر قسم کی کھجور لین میں داخل ہے، جس میں بوائرہ بھی داخل ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا تو انہیں ڈرانے اور خوف زدہ کرنے کے لیے آس پاس والی کھجوریں کاٹ ڈالنے کا حکم فرمایا۔ بنی نذیر نے آپ کے پاس اپنا نمائندہ بھیج کر یہ کہلوا بھیجا کہ آپ تو فساد سے ہم کو روکتے ہیں اور آپ خود فساد کر رہے ہیں، اب یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری کہ ان درختوں کو خواہ تم کاٹو یا باقی رکھو، جو کچھ بھی تم نے کیا سب اللہ کے حکم سے کیا اور اس کی مرضی سے کیا، ان کی تقدیروں میں یہی تھا، اس میں دشمن کی ذلت اور ان کی رسوائی تھی۔ ابن عباس فرماتے مسلمان آس پاس والے درخت کاٹ کر انہیں قلعے سے باہر نکالنے چاہتے تھے تاکہ غصے میں بھر کر باہر نکل آئیں۔ پھر صحابہ رک گئے، آپ سے پوچھا کہ جنہوں نے درخت کاٹے انہیں کیا اجر ملے گا اور جنہوں نے نہیں کاٹے ان پر کیا گناہ ہوگا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری تھی۔ پہلے تو آپ نے صحابہ کو درخت کاٹنے کی اجازت دی تھی، پھر سختی سے منع کر دیا کہ یعنی وہ جب خود آ گئے ہیں تو اب نہیں، آگے کاٹنا نہیں ہے، جلانا نہیں ہے۔ وما افاء الله على رسوله منه فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير۔ ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ ہر وہ مال ہے جو کافروں سے بغیر جنگ کے ہاتھ لگے، نہ گھوڑے دوڑانے کی ضرورت پیش آئے اور نہ اونٹ بگانے کی، جیسے بنی نذیر کا مال۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ جو لے جا سکتے تھے وہ لے گئے، باقی کا سارا مال چھوڑ کر چلے گئے، تو وہ مال غنیمت ہاتھ آ گیا۔ تو یہ یعنی وہ ہے جیسے کہ سورہ انفال میں پڑھ چکے کہ انفال کہتے ہیں مال غنیمت کو، یعنی وہ جو جنگ لڑی جائے اور جنگ کے بدلے میں جو مال مشرکوں کا یا غیر مسلم کا حاصل ہو تو وہ کیا ہے؟ مال غنیمت۔ مال فے یعنی جنگ نہیں ہوئی، اور وہ جیسے کہ فتح مکہ کے دن بھی کوئی جنگ نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح ہو کر داخل ہوئے اور ان کی ساری چیزوں پر قابض ہو گئے، تو یہ فے ہے وہ مال۔ تو یہاں پر بھی یہودیوں کے سارے مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے باغات، ان کے محلات، ان کے قلعے، سب کچھ بغیر لڑے قبضے میں آ گئے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا مال بانٹا نہیں جاتا، جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ کیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز وراثت میں نہیں چھوڑتے بلکہ علم چھوڑ کر گئے۔ ایک عورت نے ابن مسعود سے پوچھا کہ مجھے خبر ملی کہ آپ گودنے اور بالوں میں بال ملانے سے منع فرماتے، کیا یہ مسئلہ قرآن کا ہے یا سنت کا ہے؟ فرمایا قرآن میں بھی ہے اور سنت میں بھی۔ کہنے لگی اللہ کی قسم دونوں پٹھوں کے درمیان جو کچھ قرآن ہے میں نے پڑھا ہے، میں نے تو اس میں یہ مسئلہ نہیں پایا۔ فرمایا تم نے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا نہیں پڑھی؟
بولی کیوں نہیں؟ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے گودنے سے، بال میں بال ملانے سے اور پیشانی اور چہرے کے بال اکھاڑنے سے منع کیا گیا ہے. لعن النامصۃ والمتنمصۃ، جو چہرے پر بھویں بنواتی ہیں تو بھویں بنوانے والی پر بھی اور جو بیوٹیشین ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے. تو یہاں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو رسول دے دو جس سے روکے رک جاؤ. اور یہ حدیث کے یقینی ہونے کی دلیل ہے کہ وہ لوگ جو صرف قرآن کو مانتے ہیں ان کے لیے یہ آیت دلیل ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ قرآن کی طرح رسول کی بات بھی مانو. جس بات سے انہوں نے روک دیا ہے رک جاؤ. روک دینے کا مطلب جو کام انہوں نے اپنی زندگی میں نہیں کیا ہے ثواب کی نیت سے تم بھی مت کرو، اور جس کام کو انہوں نے کیا ہے خوشی سے کرو. کیا اللہ کے دین کے کام کے جو عبادت کے نیکیوں کے کام کم ہیں احادیث میں موجود کہ ہم کو اور مزید نیکیوں کے کام اپنی طرف سے بڑھانے کی ضرورت ہے؟ اس چیز سے شرک کرنے والوں کو اور بدعت کرنے والوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. کہ صاف اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی، وما آتاکم الرسول، جو چیز تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین مکمل ہو گیا. سب کچھ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیٹیل میں کر کے بھی بتایا، بول کر بھی بتایا، صحابہ کرام کو کرتے ہوئے دیکھا تو ان کو اپریشیٹ بھی کیا. یہ ساری چیزیں وہ دیکھ کر گئے ہیں تو اس کو خوشی سے لینا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. اور جو چیز نہیں کوئی ثبوت ہے حدیث میں، کوئی بھی چاہے وہ کتنا بھی خیر کا کام ہو، کتنا بھی بھلائی کا کام ہو، کتنا بھی ثواب کا کام ہو، لیکن وہ کام نہیں کرنا ہے. کیونکہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روک دیا نہیں کیا اس کو ہرگز نہیں کرنا ہے، ورنہ قیامت کے دن جواب دے ہونا پڑے گا. اور سب سے بڑی تو اتنی تکلیف کی بات ہوگی کہ اس دن ہم پیاسے ہوں گے اور اچ اچ پکار رہے ہوں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر موجود ہوں گے اور اپنے ہاتھ سے پانی پلا رہے ہوں گے. لیکن ایسے لوگ جو دنیا میں اپنی منمانی کا دین گھڑ کر لے کر آئیں گے ان سے اللہ کے رسول خود نفرت کریں گے کہ سہوکن سہوکن، یعنی فرشتے آپ ان کو خبر دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں گے ان کو آنے دو میرے پاس، کیوں ان سے یہ میری امتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا جب آپ دنیا سے آ گئے تو ان لوگوں نے دین میں کون کون سی نئی بدعتیں گڑھ لی تھی. جب یہ سنیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو غصے کے مارے کہیں گے سوکن سوکن، دور کرو ان کو مجھ سے. یعنی ان لوگوں نے کیا میری باتوں کو کافی نہیں سمجھا تھا کہ اپنی مرضی سے اپنے دین کو، یعنی اس میں اپنی دین میں اضافہ کر لیا تھا. تو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں ہر نئی بات بدعت ہے، کل بدعت دلالہ و کل دلالت فی النار. دین میں ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر بدعت کا انجام جہنم ہے. تو یاد سوچ لیں کہ نیکی کا کام کر کے بھی ہم جہنم میں ڈالے جائیں گے تو ایسی نیکی کرنے کا کیا فائدہ. للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم. مالف ہے ان مہاجر فقراء کے لیے جو اپنے گھروں سے اور مالوں سے نکالے گئے، جو اللہ کے فضل و رضا کے متلاشی ہیں اور اللہ کے دین کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں. یہ لوگ بڑے سچے ہیں، اور ان کے لیے جنہوں نے اس گھر مدینے میں اور ایمان میں ان سے پہلے ٹھکانہ بنا لیا ہے، جو اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں کو محبوب جانتے ہیں. اور مہاجروں کو تو جو کچھ ملتا ہے اس نے اپنے دلوں میں تنگی نہیں پاتے اور انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ آپ واقع ہی میں مبتلا ہوں. اور جو اپنے نفس کی کنجوسی سے بچ جائے اس کا بیڑا پار ہے. ان کے بعد میں آنے والے کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں بخش دیجیے، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ پیدا نہ کیجیے. اے ہمارے مربی یقیناً آپ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں. تو یہاں پر مہاجرین کو فضیلت ہے کیونکہ انہوں نے اپنا جان مال وطن اپنا سب کچھ چھوڑ کر اور مدینہ آ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی ہجرت کر کے. یہاں پر جو انصار تھے ان کا تو گھر بھی تھا، مال بھی تھا، بزنس تھا، سب کچھ تھا. ان لوگوں نے بھی قربانیاں دی، بہت کچھ وہ کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کروا دی تھی تو مدد کر رہے تھے اس طرح سے. تو یہاں پر تعریف دونوں کی ہی کی گئی ہے، لیکن ان کو فے کا مال اس لیے دیے گئے کیونکہ وہ بے گھر تھے، بے سر و سامان تھے، اور وہ تھے. تو یہاں پر یہی چیز کا ذکر کیا گیا. ایک دفعہ ابو بکر صدیق نے کیا کیا، اپنا سارا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈال دیا. پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ بولے اللہ کو اور اس کے رسول کو. اسی طرح پانی کا واقعہ ہے جو جنگ یرموک میں اکرما کو اور ان کے ساتھیوں کو پیش آیا تھا. ہر زخمی، یعنی وہ لوگ اپنے سے دوسروں پر ترجیح دیتے تھے. یعنی ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ
जंग यरमुक, उसमें क्या हुआ कि 3 सहाबा जो है वो जख्मी थे, और जब ये अकरमा उनके पास पानी लेकर जाते तो वो कहता कि मेरे से ज्यादा मेरा दूसरा भाई प्यासा, उसको पिला दो। दूसरे के पास जाते वो तीसरे के पास भेजता, मेरा भाई उससे ज्यादा प्यासा, उसको पानी पिला दो। यहाँ तक कि तीसरे के पास पहुंचे तो देखे कि वो फौत हो गया। सोचा चलो अब दूसरे को तो पिला दूं, उसको देखा वो भी फौत हो गए, पहले को देखा वो भी फौत हो गए। तो यहाँ पर यही चीज है कि अल्लाह ताला यहाँ बता रहे हैं कि दूसरे की खातिर किसी ने भी पानी नहीं पिया। ये थी वो जमात जिसने इस्लाम का बाग सींचा, यानी ऐसी ऐसी कुर्बानियां दी, अपने ऊपर दूसरों को तरजीह दी, तब तो इतनी आसानी से हम तक ये दीन पहुंचा। एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स लाया गया, बोला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं भूखा हूँ। आपने उम्महातुल मोमिनीन से पूछा क्या कुछ है, मालूम हुआ कि इनके पास कुछ भी नहीं है। आपने फरमाया है कोई जो इस शख्स को आज रात मेहमान ठहराए, अल्लाह इस पर रहम फरमाए। एक अंसारी ने खड़े होकर कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ले जाऊंगा इसको। चुनाचे वो उन्हें अपने घर ले गए और अपनी बीवी से कहा कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान है, इनसे कोई चीज छुपा कर न रखना। कहने लगी अल्लाह की कसम हमारे पास बच्चों ही का खाना है। बोले जब बच्चे खाना मांगे तो उन्हें सुला देना और मेरे पास आकर चिराग बुझा देना, आज की रात हम भूखे ही सो जाएंगे। चुनाचे उन्होंने ऐसा ही किया। फिर सुबह को जब ये सहाबी हाजिर खिदमत हुए तो आपने फरमाया कि फुला और फुला ने से अल्लाह खुश हुआ और हंस पड़े। फिर अल्लाह ने आयत उतारी कि किस तरह से अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते थे। एक हदीस में जुल्म से बचते रहो, याद रखो जुल्म क़यामत के दिन जुल्मतों वाला बनकर आएगा, और बुखल से बचते रहो क्योंकि बुखल ने तुमसे पहली कौमों को बर्बाद किया। बुखली ने उन्हें खूनरेजी और हराम काम को हलाल समझने पर उभारा है। तो बुखल क्या है, शौक जो कहा जाता है अरबी में, बुखल बचने का इलाज क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स माल में बखीली करता हो तो उसे बकसरत सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अज़ीम पढ़ना चाहिए कि अल्लाह के नजदीक सोने के पहाड़ खर्च करने से भी ज्यादा पसंदीदा है। दिल की तंगी घुटन को दूर करती है, इसलिए तस्बीह उसको क्या करती है, दिल की तंगी खोलती है। माल की हिर्स होने के बावजूद अपनी पसंदीदा चीज में खर्च करना ये अफजल तरीन सदका है। अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की थी कि हमेशा खर्च करती रहना, गिन गिन कर मत रखना, वरना अल्लाह भी तुझे गिन गिन कर देंगे। जैसे कल की हदीस हमने पढ़ी थी, ला तू की फयू कई, खैरात को मत रोकना वरना तुमसे भी अल्लाह का रिस्क रोक लिया जाएगा। तो अल्लाह से दुआ करना चाहिए अल्लाह में नियाउज़ुबिका मिनल बुख्ल। और दिल में बुग़्ज़ किसी के लिए नहीं होना चाहिए, उसके लिए दुआ सिखाई गई है कि रब्बना फ़ग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल क़ुलूबना ग़िल्लन लिल्लज़ीना। तो किसी से हसद नहीं करना चाहिए। तवील हदीस एक सहाबी का वाक़या, लेकिन हम लोग यहाँ पर नहीं मेंशन कर सकते। कुशरी कहते हैं कि लोगों का आपस में मिलना और दिलों में आपस में नफरत और इख्तिलाफात दिलों का बिगाड़ का सबब है, और हर मुश्किल मौके पर अल्लाह की मदद ना आने का सबब है। यानी जो किसी के लिए दिल में बुग़्ज़ रखता है, किसी के लिए कीना रखता है, तो उसके लिए क्या है कि बहुत सारे खैर के काम उससे रोक दिए जाते हैं। अलम तरा इलल लज़ीना नाफ़क़ू यक़ूलूना लिइख़वानिहिम लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि लइन उख़रिजतुम लनख़रुजन्ना मअकुम वला नुतिअु फ़ीकुम अहदन अबदा वइन क़ुतिलतुम लनंसुरन्नकुम वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून। इन उख़रिजू ला यख़रुजून मअहुम वलइन क़ुतिलू ला यंसुरूनहुम वलइन नसरूहुम लयुवल्लुन्नल अदबार थुम्मा ला युनसरून लअनतुम अशद्दु रहबतन फ़ी सुदूरिहिम मिनल्लाह ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून ला युक़ातिलूनकुम जमीअन इल्ला क़ुरम मुहस्सनतिन औ मिन वराइ जुदुर बअसुहुम बैनहुम शदीद तहसबुहुम जमीअन व क़ुलूबुहुम शत्ता ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौमुन ला यक़िलून कमसलिल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम क़रीबन ज़ाक़ू वबाल अम्रिहिम व लहुम अज़ाबुन अलीम कमसलि शैतानि इज़ क़ाल लिल इंसानि कुफ़्र फलम्मा कफ़र क़ाल इन्नी बरीउम मिनका इन्नी अख़ाफ़ु अल्लाह रब्बल आलमीन फ़कान आक़िबतहुमा अन्नहुमा फ़िन्नारि ख़ालिदीन फ़ीहा व ज़ालिका जज़ाउज़ ज़ालिमीन। क्या आपने मुनाफिकों को नहीं देखा, वो अपने काफिर अहले किताब भाइयों से कह रहे हैं अगर तुम निकाले गए तो हम भी तुम्हारे साथ निकल जाएंगे और तुम्हारे बारे में कभी किसी की बात नहीं मानेंगे, अगर तुमसे जंग की गई तो हम जरूर तुम्हारी मदद किए बगैर नहीं रहेंगे। और अल्लाह गवाह है कि ये बड़े ही झूठे हैं। अगर उन्हें जिला वतन किया गया तो ये इनके साथ तर्क वतन नहीं करेंगे, और अगर इनसे जंग की गई तो ये इनकी मदद नहीं करेंगे। अगर इनकी मदद करेंगे भी तो पीठ मुड़कर भाग खड़े होंगे, फिर उनकी मदद नहीं की जाएगी। मुसलमानों, इनके दिलों में अल्लाह से ज्यादा तुम्हारा रोब है, इसलिए कि ये ना समझ लोग हैं कि इकट्ठे होकर भी तुमसे जंग ना कर सकेंगे मगर किला बंद मुकामात में, किला बंद होकर या दीवारों के पीछे से। इनके आपस ही में एक को दूसरे की सख्त हैबत सवार है। आप उन्हें मुतहिद समझते हैं, हालांकि इनके दिल मुतफर्रिक है, इसलिए कि ये बेअक्ल है इन लोगों की तरह जो इनसे कुछ ही पहले गुजरे हैं, जिन्होंने अपने गुनाहों का वबाल चख लिया और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। शैतान की मानिंद है कि जब इसने इंसान से कहा कुफ्र कर, कि जब वो कुफ्र करता मुर्तकिब हो गया तो बोला मैं तुझसे बेजार हूँ, मैं अल्लाह से जो तमाम जहानों का रब है डरता हूँ। फिर दोनों का हश्र ये हुआ कि जहन्नम की आग में हमेशा के लिए चले गए।
ظالموں کی یہی سزا ہے. منافقین کی قول جو ہے اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کریں. اور شیطان کا یہ ہے کہ کسی سے گناہ کرنے کے لیے جب کہتا ہے، جب وہ کر لیتا ہے تو اس سے ہٹ جاتا، کہتا ہے کہ میں نے تو کہا ہی نہیں تھا. کیونکہ جیسے منافقین جھوٹے تھے، شیطان ان کا سردار اس سے بھی بڑا جھوٹا. تو یہ ساری چیزیں کرواتا ہے، گناہ کے کام کرواتا ہے، ساری چیزیں کرواتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو شیطان بھی اللہ سے ڈرتا ہے، لیکن صرف ایک اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے جہنم سے نکالا گیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، اور انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے. اور اللہ سے ڈر جاؤ، یاد رکھو اللہ تمہارے عملوں سے باخبر ہے. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے اور اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا. یہی لوگ فاسق ہیں. جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے، جنتی ہی کامیاب ہونے والے ہیں. اللہم اجعلنا من الفائزون. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم صبح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. آپ کے پاس کچھ لوگ ایسے آئے جن کے نہ پیروں میں جوتے تھے، نہ تن پر کپڑے تھے، صرف چادروں سے یا اباؤں سے بدن چھپائے ہوئے تھے. گلوں میں تلواریں لٹکی ہوئی تھی. تقریباً سب ہی قبیلہ مضر کے تھے. ان کی فاقہ مستی کی حالت دیکھ کر آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا. آپ گھر میں تشریف لے گئے، پھر باہر تشریف لائے، پھر بلال کو اعلان کا حکم فرمایا. چنانچہ انہوں نے اذان دے کر کچھ دیر کے بعد تکبیر کہی. آپ نے نماز پڑھائی. پھر خطبے میں فرمایا، لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا. پھر ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں بھی پیدا کی. اللہ سے ڈر جاؤ جس کا نام لے کر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو. یاد رکھو اللہ تم پر نگہبان ہے. پھر یہ آیت پڑھی. چنانچہ کسی نے دینار، کسی نے درہم، کسی نے کپڑا، کسی نے ایک سا گیہوں، کسی نے ایک سا کھجور دی. یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کھجور کی ایک کاش ہی صحیح. پھر ایک انصاری نقدی کی تھیلی بمشکل تمام اٹھا کر، یعنی گھسیٹتے ہوئے لے کر آئے. بوجھ کی وجہ سے ان کے ہاتھ سے وہ تھیلی گری پڑتی تھی. پھر تو لوگوں کا تاتا بن گیا. میں نے اپنی آنکھوں سے غلے کے اور کپڑے کے ڈھیر دیکھے. میں نے اس وقت آپ کا چہرہ شگفتہ دیکھا جو سونے کی طرح دمک رہا تھا. فرمایا جس نے اسلام میں کوئی کار خیر زندہ کیا تو جب تک اس پر عمل ہوتا رہے گا اسے بھی ثواب ملتا رہے گا. یعنی سب سے پہلے جس نے صدقہ کیا اس کو دیکھ کے سارے لوگ لائے. اب وہ پہلے کو ہر ایک کا صدقے کا ثواب مل رہا ہے، اور عاملوں کے ثواب سے کم کرنے کے نہیں دیا جائے گا، بلکہ انہیں بھی پورا ثواب ملے گا اور زندہ کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا. اسی طرح جس نے اسلام میں کوئی بری بات پھیلائی تو اس کو بھی اس برائی کی سزا ملے گی، اور عمل کرنے والوں کو بھی جب تک اس پر عمل کیا جائے گا موجود اس سزا میں ضرور شریک رہے گا. تو یاد رکھیں جو دنیا میں بدعتیں ہوتی ہیں، شب برات کے دن، معراج کے دن، اور کنڈے والے دن، محرم میں، اور یہ سب جس نے پہلی مرتبہ ایجاد کیا ہوگا، اب جتنے لوگ دنیا میں اس پر عمل کرتے رہیں گے اس کی سزا اس کو ملتی رہے گی. اور سب سے بڑی سزا بدعت کی تو یہ ہے کہ توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ وہ نیکی کا کام سمجھ کر کر رہے ہوتے ہیں نا، تو توبہ کیوں کریں گے. اس آیت میں تقوی کا حکم ہے، یعنی اللہ سے ڈر کر اسلام کے احکام بجا لاؤ اور حرام کاموں سے بچو. اور قیامت کے دن کے لیے کہ یعنی آج ہی کل کے لیے جمع کرو. آج جو کچھ بو گے کل اسے کاٹو گے. آج بونے کا دن ہے، نیکیوں کی خوب کاشت کرنے کا دن ہے. کل کاٹنے کے دن ہوگا تو خوب دامن بھر لو. آج کما لو گے تو کل بیٹھ کر کھاؤ گے. جیسے کہ باہر کے ملکوں میں جو لوگ جاتے ہیں تو وہ اپنی زندگی وہاں پر اچھی نہیں گزارتے. وہاں جو بھی چیز خریدتے ہیں وہ کیا ہے کہ میرے بچوں کو بھیجوں گا، یا یہ پھر یہ کہ یہ وہاں پر جب گھر بناؤں گا تو اس میں لگاؤں گا یا وہ کروں گا. اس طرح کی تو یہ مثال دنیا میں بھی موجود ہے کہ وہاں نہ وہ اچھا کھاتے ہیں، نہ اچھے سے رہتے ہیں، نہ اچھے لباس پہنتے ہیں، کہ سب کچھ اپنے ملک کے لیے بھیجتے ہیں کہ یہاں پر آ کے جہاں پر مجھے ہمیشہ رہنا ہے. وہاں کی جو دوسری کنٹریز کی زندگی ہے وہ کتنے دن کی ہے، تو یہاں کے لیے کوششیں کرتے ہیں. تو ایسے ہی قیامت کے لیے کہ یہ دن میری، یہ دنیا کی زندگی جو ہے میری وہ کتنے دن کی ہے، بہت سے بہت 50 یا 60 سال. اس کے بعد کی زندگی تو ان لمیٹیڈ ہے، یعنی اس کا کوئی حد ہی نہیں ہے. تو یہاں پر جتنی نمازیں بھیجیں گے وہ ملے گا، جتنے صدقات کریں گے وہ ملے گا، جتنے قرآن پڑھیں گے وہ ملے گا، جتنی نیکی کے خیر کے کام کے کریں گے وہ ملے گا، جتنی اللہ کی رضا کے کام. تو وہاں کے لیے کوشش کرنا چاہیے کہ وہاں میں زیادہ سے زیادہ وہاں کے لیے جمع کروں، اور ایسا بھی کام کر کے جاؤں جو میرے لیے صدقہ جاری ہو، تاکہ میں تو چلی جاؤں دنیا سے لیکن میرا نام خیر کے کام کے ساتھ. کیونکہ دو لوگ ہوتے ہیں نا، ایک کو لوگ برے ناموں سے یاد کرتے ہیں، اچھا ہی ہوا چلا گیا، بہت برا تھا. اور ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، بہت ہی اچھا انسان تھا. تو یہ سوچنا ہے کہ ہمارا نام کس میں شامل کیا جائے.
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے، آپ اسے دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے جھک کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑا، اور ہم پر قرآن کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہے. ہم اتنا قرآن روز پڑھتے پڑھاتے ہیں، نہ ہماری زندگی میں تبدیلی، نہ ہمارے اوپر کوئی رکت طاری ہوتی ہے، نہ قرآن کا کوئی ہیبت طاری ہوتی ہے. یہاں پر اللہ مثال دے رہے تھے کہ پہاڑ جیسا سخت، اگر اس پر بھی یہ اتارتے، قرآن کی ہیبت ایسی ہے، قرآن کی ایسی بڑی عظمت ہے کہ وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سوچیں. وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، جو ہر چھپی کھلی بات کے جاننے والے ہیں اور جو بڑے مہربان اور انتہائی رحم والے ہیں. وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ بادشاہ انتہائی پاک، تمام عیبوں سے صحیح سالم، امن دینے والے، نگہبان، سب پر غالب، خود مختار و مطلق العنان اور بڑی بڑائی والے. اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے جن کو یہ مشرک اس کا شریک بتاتے ہیں. وہ اللہ ہے پیدا کرنے والے، بنانے والے، صورتیں بنانے والے، اسی کے پیارے پیارے نام ہے. ہر چیز جو آسمان و زمین میں اسی کی پاکی بیان کرتی ہے. وہ سب پر غالب اور بڑی حکمت والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے اتنے اچھے اچھے نام ہیں جس کو جیسے سورہ اعراف میں پڑھ چکے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے پیارے پیارے نام ہیں، ان کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کریں گے. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں. اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، جو انہیں یاد کر لے گا جنتی ہوگا. اور وہ طاق ہے اور طاق ہی کو پسند کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے اور نمبر پسند کرتے ہیں، یعنی 1 3 4 5 7 اس طرح. کئی عبادتیں دیکھتے ہیں کہ 3 دفعہ کر لو، 5 دفعہ پڑھ لو، 7 دفعہ پڑھ لو، اس لیے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی بتا رہے ہیں. ذکر کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو وسیلہ بنا کر. جیسے کہ ایک صحابی آتے کہتے اللہم انی اسألک بانک الاحد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور دعا کی اپنے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اس اللہ کے اس نام کو وسیلہ بنا کر دعا مانگی ہے کہ یقیناً اس کی دعا قبول کی گئی. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، تو اللہ کے خوبصورت ناموں کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کیا کریں. اور نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں آتا، لیکن آپ کے سارے اچھے ناموں کو میں وسیلہ بنا کر اللہ آپ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ میری دعا کو قبول کرے. اور یاد بھی کرنے کی کوشش کریں. روزانہ میسج میں ڈالا جا رہا ہے اور گروپ پر بھیجا جا رہا ہے، تو یاد کریں نام. اور ان ناموں کو یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی رحمان، رحیم، ملک القدوس، سلام، مومن، مہیمن، عزیز، جبار، یہ یاد کرنا چھوٹے چھوٹے نام مشکل ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ ٹارگیٹ بنائیں روزانہ 5 نام یاد کرنے کے لیے، آرام سے یاد کیے جا سکتے ہیں. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اگلی سورہ ہے سورہ ممتحنہ، یعنی امتحان سے. اس سورت کے اترنے کا سبب حاتب بن ابی بلتا کا قصہ. یہ ایک مہاجر اور بدری صحابی تھے. مکہ میں ان کے بچے اور جائیداد بھی تھی. یہ قریشی نہیں تھے اور عثمان کے حلیف تھے. جب آپ نے مکہ پر چڑھائی کا قصد فرمایا تو آپ نے مسلمانوں کو جنگ کی تیاری کا حکم صادر فرمایا اور اللہ سے دعا فرمائی، اے اللہ ہمارے ارادوں کی خبر قریش کو نہ ہونے پائے کہ ہم ان پر حملہ کرنے والے ہیں. حاتب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خط لکھ کر ایک قریشی عورت کو دے کر کہا کہ یہ سرداران قریش کو دے دینا. اس خط میں انہوں نے آپ کے عزم سے ان کو اطلاع کیا تھا تاکہ ان پر احسان قائم رہے اور وہ ان کے بال بچوں کو کچھ بھی نہ کرنے پائے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن اتار کر اس چیز کا جو انہوں نے چپکے سے یہ کام کیا تھا، حالانکہ وہ صحابی تھے، لیکن ان سے یہ غلطی ہو گئی کہ اپنے بال بچوں کی فکر ہوئی اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش کرنے کی کوشش کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو بتا دیا کہ اس طرح کا ہے، اور ان کو اس عورت کو پکڑ لیا گیا، اسے خط نکلوایا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير.
اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ، تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو اور وہ تمہارے پاس جو حق آیا ہے اس کے منکر ہیں، وہ رسول کو اور تم کو اس بنا پر نکالتے کہ تم اللہ پر جو تمہارا رب ہے ایمان لے آئے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کے لیے میری خوشنودی ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہو تو ان سے دوستی نہ گانٹو، تم چپکے چپکے ان کے پاس پیغام محبت بھیج رہے ہو، حالانکہ تمہارے ظاہری و پوشیدہ کاموں کو میں خوب جانتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، اور تم میں سے جو کوئی بھی ایسا کام کرے گا وہ سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا، اور اگر انہیں تم پر کوئی موقع ہاتھ لگ جائے گا تو وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ یعنی تم تو ان کے خبر بھیج رہے ہو کہ اللہ کے رسول حملہ کرنے والے، لیکن ان کو موقع ملے گا تو وہ جن سے تم ڈر رہے ہو کہ تمہارے بیوی بچوں پر آنچ نہیں آئے، وہ ان کو بھی مار ڈالیں گے کیونکہ وہ دشمن ہے، اور اپنی زبانوں اور ہاتھوں کو برائی کے ساتھ تم پر بھی پھیلائیں گے، اور تمنا کرنے لگ جائیں گے کہ تم بھی کافر بن جاؤ۔ قیامت کے دن تمہاری رشتہ داریاں اولاد تمہارے کچھ بھی نہیں کام آئیں گے، اللہ تم میں فیصلہ فرما دیں گے، اللہ تمہارے عملوں کو خوب دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی اللہ تعالیٰ نے پوری آیت اتار دی اور اس طرح سے باخبر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد۔ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام میں ان کے ساتھیوں میں اچھا نمونہ ہے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے اور اللہ کے سوا تمہارے تمام معبودوں سے بیزار ہیں، ہم تمہارے خیالات کے منکر ہیں، ہم میں اور تم میں ہمیشہ کے لیے بغض ظاہر ہو گیا جب تک تم اللہ پر ایک ہے ایمان نہ لاؤ۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اتنا کہا تھا کہ میں آپ کے لیے اللہ سے ضرور استغفار کروں گا، اور میں آپ کے لیے اللہ سے کسی چیز کا بھی اختیار نہیں رکھتا، اے ہمارے رب ہمارا تجھی پر بھروسہ ہے اور ہم تیری ہی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور آپ ہی کے پاس لوٹ کر آتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں کافروں کا تختہ مشق نہ بنانا، اور اے ہمارے رب اے ہمارے آقا ہمارے گناہ معاف فرما، بلا شبہ آپ بڑے غلبے والے اور بڑی حکمت والے ہیں، یقیناً تمہارے لیے ان میں بہتر نمونے ہیں، یعنی اس کے لیے جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتا ہو، اور جو شخص اعراض کرے گا تو اللہ بے پرواہ اور لائق تعریف ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہترین نمونہ ہے۔ اصل اللہ یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ واللہ قدیر واللہ غفور رحیم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون۔ امید ہے کہ اللہ تم میں اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کر دے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ بڑی بخشش کرنے والے اور انتہائی مہربان ہے۔ جن لوگوں نے تم سے دینی جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، اللہ تم کو ان سے اس بات سے نہیں روکتے کہ تم ان سے حسن سلوک اور منصفانہ معاملہ برتو۔ اللہ انصاف پسندوں کو دوست رکھتے ہیں۔ جن لوگوں نے تم سے مذہبی جنگ کی، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور نکالنے والوں کے ساتھ تعاون کیا، اللہ تم کو ان سے اس بات سے روکتے ہیں کہ تم ان سے محبت کرو، اور جو ان سے محبت کریں گے وہی پکے ظالم ہیں۔ تو یہاں پر جو بتایا گیا کہ جو کسی کو مثلاً اگر نان مسلم بھی ہیں لیکن اگر وہ تمہارے ساتھ اچھے سے رہتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تو پھر ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ اتنے اچھے سلوک سے رہو کہ وہ اسلام سے امپریس ہو جائیں کہ یہ مسلمان اتنے اچھے ہوتے ہیں۔ اور اگر تمہارے مثلاً یہ کہ بچے مسلمان ہو گئے ہیں اور ماں باپ کافر ہیں، تو وہ بھی ان کے ساتھ اس سے سلوک اور ان سے کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا ہے، لیکن دین کے معاملے میں ان کی بات نہیں ماننا ہے۔ جیسے اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ جب قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی تو صلح کے زمانے میں میری مشرکہ والدہ میرے پاس آئی، یعنی ان کی والدہ جو تھی وہ مشرکہ تھی، میرے پاس آئی، میں نے آپ سے پوچھا کہ میری والدہ آئی ہوئی ہیں اور ملنا چاہتی ہے، کیا میں ان سے صلہ رحمی اور صلح کر لوں؟ پر میں ہاں اپنی ماں سے صلہ رحمی کروں، یعنی بڑھنے سے وہ مشرکہ ہیں لیکن ماں ہے تمہاری، اور تم کو کچھ نقصان اگر نہیں پہنچاتی ہے تو کوئی ان کو تکلیف نہیں دینا ہے یا ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار لا ہن حل لهم ولا هم یحلون لهن وآتوہم ما انفقوا ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن
ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. اے ایمان والو، جب تمہارے پاس ایمان والی عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کو آزما لو، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتے ہیں، اگر وہ تمہیں مومنہ معلوم ہو تو انہیں کافروں کی طرف نہ لوٹاؤ، نہ یہ ان کے لیے حلال ہے نہ وہ ان کے لیے، اور جو کچھ انہوں نے ان پر خرچ کیا ہے وہ کافروں کو دے دو، اور اگر تم اسے نکاح کر لو تو کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو، اور کافرہ عورتوں کی ناموس پر قبضہ نہ کرو، تم نے ان پر جو کچھ مال صرف کیا ہے اس کا ان سے مطالبہ کر لو، اور کافروں کو بھی مطالبہ کرنا چاہیے جو کچھ انہوں نے ان پر خرچ کیا ہو، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ جو تم کو حکم دے رہے ہیں، اور اللہ خوب جاننے والے اور کمال حکمت والے ہیں۔ اگر تمہاری کوئی بیوی تمہارے ہاتھ نہ لگے اور کافروں سے مل جائے، پھر تم بدلہ کا موقع پاؤ تو انہیں ان کی خرچ کے برابر دو جن کی بیویاں چلی گئی، اور تم اللہ سے ڈر جاؤ جس پر تمہارا ایمان ہے۔ تو ہوا یہ تھا کہ جب بعض ایسی عورتیں ہیں کہ جو مسلمان ہو کر آ گئی مدینہ ہجرت کر کے، ان کے شوہر کافر تھے، یا بعض شوہر آ گئے اور ان کی بیویاں کافر تھی، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بتایا ہے۔ ابو نصر اسدی کہتے ہیں ابن عباس سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو کس طرح سے امتحان لیا کرتے تھے، یعنی اگر آتی ہیں عورتیں کافرہ ہیں اور وہ مسلمان ہو کر آئی ہیں تو پہلے ان کا امتحان لو، ایسا نہیں کہ دھوکے سے تو نہیں آئی ہے کہ آئے مسلمان بن کر اور پھر اسلام کو دھوکہ دینے کے لیے، اس لیے ان کا امتحان لے لیا کرو، اسی لیے اس سورہ کا نام سورہ ممتحنہ ہے، یعنی امتحان لو۔ تو پوچھا گیا کہ امتحان کیسے لیا کرتے تھے، فرمایا ان سے اس بات پر قسم لیا کرتے تھے کہ وہ گھر سے اپنے میاں سے لڑ کر تو نہیں آئی ہے، وطن سے اکتا کر تو نہیں نکلی ہے، اور دنیا ڈھونڈنے کے لیے تو نہیں آئی ہے، بلکہ صرف اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت میں آئی ہے، ان کو گھر سے باہر نکالا ہے، عورتوں کی قسمیں دے دے کر ان سے اس قسم کے سوالات کا کام فاروق اعظم کے حوالے کر دیا، یعنی قسمیں لینے کا کام ان کے حوالے، کہ وہ اللہ کی قسمیں لیتے تھے اور پھر ان سے ان کا امتحان لیتے تھے اور پھر اس کے بعد قبول کرتے تھے ان کو۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبايعنک الا الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس ایمان والی عورتیں ان باتوں پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، یعنی پہلے تو قسمیں کھلواؤ، اب ان سے کچھ بیعت کرو، کچھ ایگریمنٹ سائن کرو، کس طرح سے کہ ان سے وعدے لو۔ کیا وعدہ لو؟ کہ سب سے پہلا وعدہ یہ ہے کہ اب مسلمان ہونے کا جو دعویٰ کر رہی ہو تو اب آج کے بعد اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گی، نہ چوری کریں گی، نہ زنا کریں گی، نہ اولاد کو ماریں گی، نہ کوئی ایسا طوفان اٹھائیں گی جو اپنے ہاتھ پاؤں کے سامنے گھڑ لیں، اور کسی شرعی بات میں آپ کی حکم عدولی نہیں کریں گی، اور آپ ان سے بیعت کر لیں، ان کے گناہوں کو معافی کی اللہ سے دعا فرما دے، یقیناً اللہ بڑی بخشش کرنے والے اور کمال مہربان ہے۔ تو یہاں پر فرمایا نبی جب آپ کے پاس بیعت کرنے کے لیے عورتیں ان شرطوں پر بیعت کرنا چاہے تو ہم سے بیعت کر لے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، اور یاد رکھیں صحابہ کرام جو مسلمان ہو کر آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے تھے، لیکن عورتوں سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مصافحہ نہیں کیا، یعنی ان سے کبھی بھی ہاتھ نہیں ملایا۔ جیسے کہ ایک مرتبہ ایک عورت ہاتھ بڑھاتی ہے تو اس کے ہاتھ میں نہ چوڑی تھی نہ مہندی تھی، کچھ نہیں، کہ مردوں کا ہاتھ لگ رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا، لیکن ہاتھ تمہارا ایسا ہونا چاہیے کہ عورتوں کی لگے، یعنی کچھ تو نشانی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جس نے مار مار کر گال سٹ کر لیے، گریبان پھاڑ ڈالا، جاہلیت جیسی آئے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخنے والی، بال نوچنے والی، یعنی بیعت لیتے تھے کہ اس طرح کا نوحہ نہیں کریں گی، اور بال گریبان پھاڑنے والی عورتوں سے برات کا اظہار کیا۔ میری امت جاہلیت کی 4 باتیں نہیں چھوڑے گی: حسب نسب پر فخر کرنا، نسب میں تانا دینا، تاروں سے پانی مانگنا، اور میت پر نوحہ کرنا۔ اگر نوحہ کرنے والی عورت نے، یعنی جو میت ہوتی ہے تو زور زور سے چلا چلا کے روتی ہے، اپنا گال پیٹتی ہیں، اپنا کپڑا پھاڑتی ہیں، اپنا چہرہ وہ کرتی ہیں، تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی سخت بات کہی ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ جو نوحہ کرنے والی عورت نے موت سے پہلے ایک توبہ نہیں کی تو جب وہ اٹھے گی تو اسے گندک کا لباس اور کھجلی کی چادر یا گندک کا پاجامہ اور کھجلی کا کرتا پہننے کو دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی اور سننے والی دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہے معروف میں نافرمانی سے مراد نوحہ ہے، تو کہیں میت میں جائیں کوئی اس طرح کر رہا ہے تو اس کو منع کریں کہ دیکھو جو دنیا سے چلے گئے وہ تو چلے گئے، اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، لیکن تمہارے لیے کیا ہے کہ اللہ کے وہاں کتنی پکڑ ہو سکتی ہے اگر اس طرح سے سینہ پیٹ کو بھی کر رہے ہیں، کپڑے پھاڑ رہے ہیں، گالوں کو پیٹ رہے ہیں،
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ततवल्लू कौमन गदिबल्लाहु अलैहिम क़द यइसू मिनल आखिरति कमा यइसल कुफ़्फ़ारु मिन अस्हाबिल क़ुबूर। ए ईमान वालों, तुम इस कौम से दोस्ताना ताल्लुक ना पैदा करो जिस पर अल्लाह का कहर नाजिल हो चुका। वो आखिरत से ऐसे नाउम्मीद होकर बैठे हैं जैसे कब्र वाले मुर्दे काफिर अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद है। कब्र में जो चले गए, तौबा नहीं की, वो भी अल्लाह की रहमत से दूर है, और जो दुनिया में है वो भी अल्लाह ताला की उससे नाफरमानी में इसीलिए लगे हैं ना कि अल्लाह की रहमत को नहीं जानते। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही तत्तिम्मु स्वालिहात। अगली सूरह सफ, जैसे सूरह स्वाफात भी पढ़ चुके। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं हम आपस में बैठे हुए मुज़ाकरा कर रहे थे कि कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर आपसे यह मालूम करे कि अल्लाह को कौन सा अमल ज्यादा पसंद है, लेकिन कोई भी आपके पास नहीं जाना चाहता था और ये मसला पूछने से डर लगता था। इतने में आपका कासिद हमारे पास पहुंचा। आपने हम सबको अपने पास बुलाकर हमारे सामने सूरह सफ पढ़कर सुनाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबूर मक्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून इन्नल्लाहा युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। जो चीज आसमान और जमीन में, सब अल्लाह की पाकी बयान करी और वो गालिब हिकमत वाला है। ए ईमान वालों, ऐसी बात क्यों कहते हो जो जिसे तुम खुद करते नहीं। अल्लाह इस बात से सख्त नाराज होते कि तुम ऐसी बात कहो जिस पर खुद आमिल ना हो। याद रखो, अल्लाह इन लोगों को महबूब रखते हैं जो सब बांध कर अल्लाह की राह में लड़ते हैं, गोया वो सीसा पिलाई हुई दीवार है। तो यहाँ पर डरना चाहिए कि जो कुछ भी लोगों को कहते हैं, इसीलिए हम दुआ करते हैं ना कि अल्लाह ताला जो कुछ कहते हैं सुनने, उस पर सबसे पहले हमको अमल करने वाला बनाए। अब्दुल्ला बिन आमिर बिन रबिया कहते हैं हमारे हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। उस वक्त मैं बच्चा ही था, खेलने के लिए बाहर जाने लगा। वालिदा ने मुझे आवाज देकर कहा, अब्दुल्ला मेरे पास आकर चीज ले लो। आपने उनसे पूछा क्या दे रही है? बोली खजूर। फरमाया अगर तुम खजूर नहीं देती तो तुम्हारे नामे अमाल में एक झूठ लिखा जाता, यानी जो कुछ कह रहे हो वो करो, मजाक में भी झूठ मत बोलो। हम लोग कितना बच्चों के को ये करते हैं, तुम ये कर लोगे तो मैं तुमको ये दूंगी, तुम मेरी बात मान लोगे तो तुमको ये इनाम मिलेगा, और भी कुछ देते नहीं। तो बच्चों को बचपन से ट्रेन कर रहे झूठ पर, यानी बाद में वही मेरी मम्मी झूठ बोल रहे, मुझे मालूम है कुछ नहीं देने वाली। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, या तो कहो नहीं, और कहो तो करके दिखाओ। अल्लाह को अपने अपने खास खास बंदों से जो प्यारे हैं उसकी खबर दे रहे हैं कि मेरे बंदे जब मेरे दुश्मनों के मुकाबले पर डट जाते हैं, मैदान जंग में सीना चुपा होकर जम जाते हैं, सफे कायम करके लोहे की लाट बन जाते हैं और मेरी राह में मुझे राजी करने के लिए काफिरों से लड़ते हैं। तो सफ बंदी अल्लाह ताला को जंग में भी पसंद है, सफ बंदी नमाज बाजमात में भी पसंद है। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमी या क़ौमी लिम तुज़िलूनी वक़द तअलमून अन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम फलम्मा ज़ाग़ू अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौराति व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद फलम्मा जाअहुम बिल बय्यिनाति क़ालू हाज़ा सिह्रुम मुबीन। याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ए मेरी कौम मुझे क्यों सताते हो हालांकि तुम्हें मालूम है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। फिर जब वो टेढ़े रहे, अल्लाह ने भी उनके दिलों को टेढ़ा कर दिया। अल्लाह ऐसे नाफरमानों को हिदायत नहीं देते। याद करो जब ईसा इब्ने मरियम ने कहा, ए इसराइलियों मैं तुम सबका रसूल हूँ, मैं इस किताब की यानी तौरात की तस्दीक करता हूँ जो मुझसे पहले आई, और इस नबी की भी तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ जो मेरे बाद में आने वाले हैं, जिसका नाम अहमद होगा। तौरात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद लिखा हुआ था। फिर जब आप उनके पास साफ साफ और साफ दलीलें लेकर आए तो उन्होंने खुला जादू बता दिया। ये पहले से पढ़ चुके थे किताबों में, लेकिन इनकार कर दिया। जैसे कि अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, और जो खुशखबरी ईसा अलैहिस्सलाम दिए गए मैं वो हूँ, और मेरी माँ ने जो ख्वाब देखा था आमिना ने, मैं उसकी ख्वाब की ताबीर हूँ। वमन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा व हुवा युदआ इलल इस्लाम वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलad दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। और इससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे हालांकि उसे इस्लाम की दावत दी जा रही है, और अल्लाह जालिमों के रहबरी नहीं फरमाते। ये अपने मुंह की फूकों से अल्लाह का नूर बुझाना चाहते हैं, हालांकि अल्लाह अपना नूर पैदा पूरा ही करके रहेंगे। अगरचे काफिरों को नागवार गुजरे, उसने अपने रसूल को हिदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा ताकि तमाम दीनों पर उसे गालिब कर दे, अगरचे मुशरिकों को बुरा मालूम हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व यदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु व मसाकिन तय्यबतन फी जन्नाति अदन ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम व उखरा तुहिब्बूनहा नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन क़रीब व बश्शिरिल मुमिनीन। जो पहले सहाबे किराम के पूछ कर आओ अल्लाह के रसूल कि अल्लाह ताला को कौन सा अमल सबसे ज्यादा पसंद है, यहाँ उसका जवाब दिया जा रहा है।
ایمان والوں کیا میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے نجات دے دے؟ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اگر تم اس کا ثواب جانو تو یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے، اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے اور تمہیں ان باغوں میں داخل فرمائیں گے جن میں نہریں بہتی ہیں، اور عدن کے باغوں کی پاکیزگی پاکیزہ گھروں میں بھی یہ عظیم کامیابی ہے، اور تمہیں اور نعمت دیں گے جس کو تم محبوب رکھتے ہو، وہ اللہ کے پاس والی مدد اور قریب والی فتح ہے، اور مومنوں کو بشارت اور خوشخبری سنا دیجیے۔ یہاں پر بہترین تجارت کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اور ہر وہ بات جو اللہ کو پسند ہے اور اللہ کے رسول کو پسند ہے وہ کام کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة وأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین۔ اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح عیسی ابن مریم نے حواریوں سے فرمایا تھا کہ اللہ کی راہ میں کون میرا مددگار ہے۔ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، پھر ان پر اسرائیلیوں کی ایک جماعت ایمان لائی اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی، پھر ہم نے ایمان والوں کی ان کے دشمنوں پر مدد کی اور وہ ان پر غالب آ گئے۔ تو یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابہ کہا جاتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جو تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اگلی سورہ جمعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منهم لما یلحقوا بہم وهو العزیز الحکیم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ آسمان و زمین کی ایک ایک چیز اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ جو بادشاہ ہے انتہائی پاکیزہ ہے، سب پر غالب اور بڑی حکمت والے ہیں، اسی نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو اس کی آیتیں انہیں پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں، انہیں پاک بنا رہے ہیں، انہیں کتاب و حکمت سکھا رہے ہیں۔ بلا شبہ اس سے پہلے یہ لوگ سری گمراہی میں تھے، اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی جو اب تک ان میں شامل نہیں ہوئے، وہی سب پر غالب اور حکمت والے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ تو یہاں جو ہے کہ ان میں شامل نہیں ہوئے، یعنی ہم لوگ کہ ان زمانے میں نہیں تھے لیکن اب ہیں جو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، یہاں پر سورہ جمعہ کی آیت اتری۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ آپ سے 3 بار پوچھا گیا۔ ہم میں سلمان فارسی بھی موجود تھے، آپ نے ان پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اگر ایمان سوریہ کے پاس بھی چلا جائے گا تو ان کے آدمی اسے وہاں سے بھی اتار لائیں گے، یعنی غیر عربی۔ معلوم ہوا کہ یہ سورت مدنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عام ہے، آپ تمام دنیا کے رسول ہیں، کیونکہ آپ نے واخرین منہم کی تفسیر فارس سے کی ہے، اسی لیے آپ نے جب فارس و روم وغیرہ کو خطوط لکھے تو ان میں توحید کی دعوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ترغیب تھی۔ آخرین منہم سے اجمی، اور ہر وہ شخص مراد ہے جس نے غیر عرب میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ اللہم جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم انہی میں سے ہے کہ جو ہم اپنے رسول پر ایمان لائے اور ان کی باتوں کی تصدیق کی۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا يتمنوه ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین۔ قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ ان کی مثال جن کو تورات دی گئی مگر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، اس گدھے کی ہے کسی ہے جس پر کتابیں لدی ہیں، یہ ان کی بدترین مثال ہے۔ یعنی گدھے کے اوپر کتنی بھی کتابیں لاد دو اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر کتنی اچھی اچھی باتیں ہیں۔ جنہوں نے اللہ کی آیتیں جھٹلائی اور اللہ ظالموں کی رہبری نہیں فرماتے، آپ فرما دیجئے کہ اے یہودیوں، اگر تمہارا خیال ہے کہ تم اللہ ہی کے دوست ہو اور دوسرے نہیں تو موت کی آرزو کرو اگر تم اس بات میں سچے ہو۔ سورہ بقرہ میں یہ پڑھ چکے، ان کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأیتموہ۔ یہ تو سورہ آل عمران کی ہے، لیکن اس میں بھی ہے کہ اگر تم کو اللہ سے ملنے کا اتنا ہی شوق ہے تو موت کی تمنا کرو۔ یہ اپنے آگے بھیجے ہوئے عملوں کی وجہ سے ہرگز موت کی آرزو نہیں کریں گے، اللہ ظالموں کو خوب جانتے۔ فرما دیجئے جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہارے پاس آ کر ہی رہے گی، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، جو چھپا کھلا ہر عمل جاننے والے، پھر وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے عمل بتا دیں گے۔ ابن عباس فرما کے ابو جہل بولا اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے پاس سجدہ کرتا ہوا دیکھوں گا تو اس کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا، اور آپ کو یہ خبر پہنچ گئی، فرمایا اگر یہ ایسا کرتا تو سب کے سامنے فرشتے اس کو پکڑ لیتے، اگر یہودی میرے ساتھ مباہلہ کرتے اور موت کی تمنا کرتے تو بلا شبہ وہ سب کے سب مر جاتے اور اپنی جگہ دوزخ میں معائنہ کرتے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مباہلہ کرنے والے نکلتے تو
تو گھر جا کر بیوی بچوں کو اور مال کو نہ پاتے تھے. مباہلہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر یعنی جیسے مناظرہ کر جس کو کہا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو کام کاج چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ. اگر تمہیں سمجھ ہو تو یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے. پھر جب نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل کر اللہ کا فضل ڈھونڈو اور بکثرت اللہ کا ذکر کرو تاکہ تمہیں کامرانی نصیب ہو. اسی لیے جمعہ کو جمع سے کہا جاتا ہے کہ جمع کرنے والا دن ہے. صحیح حدیث سے ثابت ہے، آپ نے سلمان سے پوچھا جمعہ کے دن کیا ہے؟ بولے اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے. فرمایا جمعہ کا دن وہ ہے جس دن اللہ نے تمہارے ماں باپ کو آدم و حوا کو ملایا. جمعہ کو پرانی عربی میں یوم العروبہ کہا جاتا ہے. یہ حدیث سے ثابت ہے کہ ہم سے پہلے لوگوں کو اس کا حکم ہوا لیکن وہ صحیح راہ سے بھٹک گئے. یہودی نے ہفتے کے دن کو پسند کر لیا جس میں آدم علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی. عیسائیوں نے اتوار کا دن منتخب کیا جس میں دنیا کی پیدائش کا آغاز ہوا. اللہ نے امت محمدیہ کے لیے جمعہ کا دن چنا جس میں دنیا کی پیدائش کی تکمیل ہوئی. تو جمعہ کے دن سب سے آگے بھی ہے اور سب سے بہتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تکبیریں سن لو تو نماز کے لیے پورے سکون سے چل کر آؤ، بھاگ کر مت آؤ. جو نماز پا لو اسے پڑھ لو اور جو جاتی رہے وہ پوری کر لو. ابو قتادہ کہتے ایک دفعہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں آپ نے لوگوں کا شور و گل سنا. فارغ ہو کر پوچھا کیا بات ہوئی؟ بولے نماز کے لیے جلدی بھاگ کر آ رہے ہیں. فرمایا ایسا نہ کرو، جب نماز کے لیے آؤ تو پورے سکون سے چل کر آؤ، جو مل جائے اسے پڑھ لو اور جو جاتی رہے وہ پوری کر لو. جس نے جمعہ کے دن خود بھی غسل کیا اور غسل کرایا بھی سویرے لے بھی گیا، خود بھی گیا اور چل کر گیا، سوار ہو کر نہیں گیا، امام کے قریب بیٹھا، خطبہ سنا اور کوئی لغو کام نہیں کیا تو اسے ہر قدم کے بدلے سال بھر کے روزوں اور شب بیداری کا ثواب ملے گا. جس نے غسل ناپاکی کی طرح جمعہ کا غسل کیا اور پہلی ساتھ میں مسجد میں پہنچ گیا، گویا اس نے اونٹ کی قربانی کی. جو دوسری گھڑی میں پہنچا اس نے گویا گائے کی قربانی کی. اور جس نے تیسری گھڑی میں پہنچا یعنی بعد اس کے پہنچا وہ سینگ والی بکری کی قربانی. چوتھی میں پہنچنے والا مرغی کا صدقہ، پانچویں گھڑی میں پہنچنے والا گویا انڈا صدقہ کیا. پھر جب امام منبر پر آ جاتا ہے تو فرشتے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور رجسٹر بند کر دیتے ہیں. یعنی اب تک جس کو بکری، اونٹ اور گائے اور بیل اور یہ سب ذبح کرنے کا مل رہا تھا ثواب، اب ان کا ثواب کلوز کر دیا گیا اور اب آنے والے کو آنے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا. جمعہ کے دن مسلمانوں کو مقبول پر اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، صفائی کے ساتھ آنا اور صاف ستھرا رہنا مستحب ہے. اور یہ جمعہ جو ہے وہ دینوں کا سردار ہے. اسی لیے حدیث میں ہے کہ جس نے کسی بازار میں داخل ہو کر یہ کہا کہ یہ دعا پڑھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر اس کے بعد نماز کے بعد پھیل جاؤ اور بازاروں میں بزنس کرو، تجارت کرو، تو جو بھی بازار میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھے گا یعنی چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ اس کے لیے 1,00,000 نیکیاں لکھ لیں گے اور اس سے 1,00,000 برائیاں مٹا دیں گے. تو گویا ہم بازار تو جاتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے، لیکن اگر یہ چھوٹا سا کلمہ بھی پڑھ لیں تو ہمارے لیے کیا ہے کہ خرید و فروخت بھی ہماری کیا ہے عبادت بن جائے گی. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اور جب یہ کسی سودے کو یا تماشے کو دیکھ لیتے ہیں اس کی طرف جا کر جمع ہو جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ دیتے ہیں. فرما دیجئے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس تماشے سے اور سودے سے بہتر ہے اور اللہ بہترین روزی دینے والے. ایک دفعہ مدینے میں جمعہ کے عین خطبے کے وقت تجارتی مال آیا. بعض لوگ یہ مال خریدنے کی غرض سے خطبہ سنتے سنتے آپ کو منبر پر کھڑا ہوا چھوڑ کر چل دیے. اللہ انہی لوگوں پر عتاب فرما رہے ہیں کہ جب وہ تجارتی مال یا تماشا دیکھتے ہیں تو آپ کو یعنی وہ کوئی بزنس کرنے کے لیے آیا ہے، اب کوئی اور لے لے گا یا وہ کر لے گا اس لیے بھاگ کر، تو اللہ تعالیٰ خیر الرازقین ہے. اگر تمہاری قسمت میں جتنا رزق لکھا ہے وہ تم کر مل کر ہی رہے گا، چاہے تم پہلے بھاگ کر جاؤ یا بعد میں جاؤ. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. منافقوں پر پوری سورہ اللہ تعالیٰ نے اتار دی جس کا نام ہے سورہ منافقون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو وحذرهم قاتلهم الله ان يفقهون. جب آپ کے پاس منافق آتے تو کہتے ہیں کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جانتے ہیں
کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتے ہیں کہ منافق بڑے جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنی قسمیں ڈھال بنا لی اور اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں، یقین مانو ان کے کام برے ہیں، یہ اس لیے کہ یہ ایمان لے آئے پھر کفر اختیار کر لیا، لہٰذا ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب ان میں سمجھ ہی نہیں رہی ہے۔ جب آپ انہیں دیکھیں گے تو ان کے جسم آپ کو اچھے معلوم ہوں گے، اور جب یہ گفتگو کرنے لگیں گے تو آپ ان کی گفتگو سنیں گے، گویا یہ سہارے سے کڑی کی ہوئی لکڑیاں ہیں، ہر کڑی آواز کو سمجھتے ہیں کہ انہی پر ہے، یہ دشمن ہے، آپ ان سے بچتے رہیں اور اللہ انہیں غارت کرے کہاں سے پھرے جاتے ہیں۔ یعنی منافقوں کی ایک ایک بات کھول کھول کر بتائی گئی، جیسے حدیث میں منافقوں کی چند نشانیاں جن سے وہ پہچان لیے جاتے ہیں، ان کی عبادت لعنت ہے، ان کی روزی لوٹ مار ہے، ان کا مال غنیمت خیانت ہے، یہ مسجدوں میں بے حودیوں کے لیے آتے ہیں، دیر کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبر و نخوت سے ان کی گھٹی میں ہے، نہ کسی سے محبت کرتے ہیں نہ کوئی ان سے محبت کرتا ہے، رات میں خاموش لکڑیاں اور دن میں گل گپاڑے کرنے والے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل ولله عزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے دعائیں مغفرت فرما دیں گے، تو اسے اپنے سر ہلاتے ہیں، اے مخاطب تو انہیں دیکھے گا کہ وہ غرور کرتے ہیں، کرتے ہوئے باز رہتے ہیں، ان کے حق میں آپ کا استغفار کرنا نہ کرنا برابر ہے، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں گے تو اللہ جب بھی انہیں نہیں بخشیں گے، اللہ اسے نافرمانوں کو ہدایت پر لاتے ہی نہیں۔ یہی تو ہے جو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہے ان پر خرچ نہ کرو تاکہ وہ چلے جائیں، حالانکہ آسمان و زمین کے خزانے اللہ کی ہیں، لیکن منافق نہیں سمجھتے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اب کے واپس مدینہ جائیں گے تو عزت والا مدینہ سے ذلیل کو نکال باہر کرے گا، حالانکہ عزت والے اللہ ہی کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے، لیکن منافق بے علم ہے۔ احادیث و آثار سے ثابت ہے کہ سب کچھ عبداللہ بن ابئی کے بارے میں اترا۔ عبداللہ بن ابئی جو منافقوں کا سردار تھا، وہ خط سے پہلے قوم میں تشریف سمجھا جاتا تھا، بہت شریف سمجھا جاتا تھا، لوگوں میں اس کی اچھی خاصی عزت تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جمعہ کے دن خطبہ کے لیے کھڑے ہوتے تو عبداللہ کھڑے ہو کر کہتا، لوگوں تم میں یہ اللہ کے رسول موجود ہیں، اللہ نے آپ کی مبارک شخصیت سے تمہاری عزت فرمائی ہے، فرما کر تمہیں سربلند کیا، تم بڑے خوش قسمت ہو کہ رسول تم میں تشریف، یعنی بہت چکنی چپڑی باتیں، بہت اچھی اچھی باتیں، تاکہ اللہ کے رسول سمجھیں کہ یہ سچا اور پکا مسلمان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتے تھے نا۔ منافقوں کو ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں اس وجہ سے کہا کہ یہ خوبصورت ہے، یعنی مال بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب دیا تھا، اور لمبے چوڑے اور بڑے خوبصورت دل ڈل کے تھے، لیکن ایمان میں بالکل کمزور اور بالکل بیکار۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے مدینہ پہنچے تو ابن ابئی کے فرزند عبداللہ ننگی تلوار سوت کر مدینہ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، مدینہ میں نہیں داخل ہونے دوں گا، یعنی اپنے باپ عبداللہ بن ابئی کو جو منافق تھا، تو اس نے کہا کہ مجھے کیوں روکتا ہے؟ فرمایا اللہ کی قسم تم کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک اللہ کے رسول سے اجازت نہ مل جائے، آپ ہی عزت والے ہیں اور تم ذلیل ہو۔ آپ لشکر کے آخری حصے میں چلا کرتے تھے، یہ رک کر کھڑا ہو گیا، اتنے میں آپ بھی تشریف لے آئے۔ ابن ابئی نے آپ سے بیٹی کی شکایت کی، اس مخب رسول نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ اجازت نہیں دیں گے میں اپنے اس منافق باپ کو مدینے میں گھسنے نہیں دوں گا۔ آخر کار آپ نے اجازت دے دی، تب اس محب رسول نے اپنے باپ کو مدینے میں داخل ہونے دیا، اور یہ جو کہا گیا کہ آپ 70 مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رقیق تھے، فبما رحمت من اللہ لنت لهم، تو اتنے لین تھے، اتنے نرم دل تھے کہ منافقوں کے لیے بھی اور ہر ایک کے لیے بھی چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں وارن کر رہے ہیں کہ آپ 70 سے بھی زیادہ ان کے لیے استغفار کی دعا کریں، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ ان کے دل میں کتنی دشمنی، اور اللہ ان کو معاف نہیں کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارے والے ہیں، اور ہم نے تمہیں جو کچھ مال دیا ہے اس میں سے بعض مال اس سے پہلے خرچ کر ڈالو کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے، پھر وہ کہے گا اے میرے رب مجھے تھوڑی سی دیر کی کیوں مہلت نہیں دی گئی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک بن جاتا، اور اللہ کبھی اس کو مہلت نہیں دیتے جس کی مقرر مدت آ جاتی ہے، اور اللہ تمہارے عملوں سے باخبر ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز تو یہ ہے کہ کبھی مال کی وجہ سے، مال کمانے میں نمازیں جا رہی ہیں، اللہ کی نافرمانی کے کام ہو رہے ہیں،
کبھی اولاد کی محبت میں دیر ہو رہی ہے، اور یہ ساری چیزیں، تو اس چیز سے اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ پر مال اور اولاد کو ترجیح نہیں دینا ہے، بلکہ سب سے بڑی ذات اللہ کی، اللہ کا حق پہلے ادا کرنا ہے۔ دوسری چیز اس میں جو یہ بتائی کہ کسی پر جب موت کا وقت آئے گا تو وہ یہ تمنا کرے گا کاش کہ میں کچھ صدقہ کر لیتا، یہ نہیں کہے گا کاش میں کچھ نماز پڑھ لیتا، کاش میں کچھ قرآن پڑھ لیتا، کاش کہ میں نے روزے رکھ لیے ہوتے، کاش کہ میں حج کر لیتا اور عمرہ کر لیتا۔ نہیں، صدقہ، کیونکہ اس کو اس وقت ثواب دکھایا جا رہا ہوگا، تو وہ سوچ رہا ہوگا کہ کاش کہ میں صدقہ۔ تو آج ہم کو موقع ملا ہے نا، آج ہماری موت قریب نہیں آئی ہے، یعنی موت قریب ہے لیکن ہم کو ابھی نظر نہیں آئے نا فرشتے، تو آج ہمارے لیے موقع ہے کہ آج ہم صدقہ کریں، اور خوب صدقہ کریں، اور ان 10 دنوں میں تو کثرت سے کریں انشاءاللہ باذن للیلۃ القدر کے اس میں ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ کیا کیا کرنے کے کام ہے اور کیا کرنا ہے، یعنی جو کچھ اب تک کرتے آئے 20 دنوں میں اس کو زیادہ بڑھا لینا ہے اور زیادہ کرنا ہے انشاءاللہ باذن اللہ۔ اللہم بلغنا لیلۃ القدر یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، سورہ منافقون مکمل ہوئی۔ سورہ تغابن، تغابن جو ہے وہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر۔ یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ تمام آسمان اور زمین کی چیزیں اللہ کی پاک کی بیان کرتی ہیں، اس کی بادشاہت ہے اور اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اسی نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کچھ کافر اور کچھ مومن، اور اللہ تمہارے خوب عمل دیکھ رہے ہیں۔ اسی نے آسمان و زمین کو ایک حکمت سے پیدا کیا اور تمہاری صورتیں خوبصورت بنائی، اور اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ سب کچھ جانتے ہیں، اور جو کچھ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو وہ سب کا عالم ہے، اور اللہ دلوں کی باتوں سے بھی خوب واقف ہے۔ تو گناہ کرتے ہوئے یہ سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، غلط الفاظ بھی زبان سے نکالتے ہوئے یہ سوچ لو کہ اللہ سمیع و بصیر ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم فلهم عذاب علیم ذلک بانهم كانت تاتیهم رسلهم بالبینات فقالوا ابشر یهدوننا فکفروا وتولوا واستغنى الله واللہ غنی حمید۔ کیا تمہارے پاس ان کی خبریں نہیں ہیں جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا تھا، پھر انہوں نے اپنے کفر کا وبال چکھ لیا، اور انہیں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان پر اسی لیے عذاب آیا کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلے کھلے معجزے لے کر آئے تھے، تو وہ یہی کہتے رہے کیا انسان ہماری قیادت کرے گا، چنانچہ ان کی نبوت کا انکار کر دیا اور ان سے منہ موڑ لیا، اور اللہ بھی بے نیاز ہے اور اللہ بڑے ہی بے پرواہ اور لائق تعریف ہے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن۔ ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاته ویدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر۔ کافروں کا خیال ہے کہ ناممکن ہے کہ انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے۔ آپ فرما دیجئے ہاں ہاں، اللہ کی قسم تمہیں یقیناً زندہ کیا جائے گا، پھر تمہیں تمہارے عملوں کی خبر دے دی جائے گی۔ یہ بات اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے، اس لیے تم اللہ پر، اس کے رسول پر، اس نور پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کیا یعنی قرآن کو، اور اللہ تمہارے کاموں سے اچھی طرح باخبر ہے۔ وہ تم کو جو جمع ہونے والے دن جو جمع کریں گے وہ دن ہار جیت کا دن ہوگا، یوم التغابن یعنی ہار جیت کا دن، یعنی جو ہار گیا وہ ہار گیا اور جو جیت گیا وہ جیت گیا۔ جو شخص اللہ پر ایمان لا کر نیک عمل کرتا رہا، اللہ اس سے اس کی برائیاں مٹا دیں گے اور اسے ایسے باغوں میں بسائیں گے جن میں نہریں جاری ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ابد کی زندگی پائیں گے۔ یہ بڑی بھاری کامیابی ہے، اور جن لوگوں نے انکار کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائی وہ سب دوزخی ہیں جہاں ہمیشہ رہیں گے، اور جہنم لوٹ کر جانے کی بدترین جگہ ہے۔ اللہم احفظنا منہم اللہم لا تجعلنا منہم۔ یہ تیسری آیت ہے جن میں لوگوں کو یقین دلانے کے لیے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کر کہا ہے کہ زندگی بعد الموت اور قیامت سچی باتیں ہیں۔ پہلی آیت گزر چکی ہے سورہ یونس میں، یعنی آپ کی عمر کی قسم، آیت نمبر 53۔ دوسری سورہ سبا ہے آیت نمبر 3، اور تیسری تغابن ہے آیت نمبر 7۔ نور یعنی قرآن ہے، پھر فرمایا کہ اللہ تمہارے ہر عمل سے واقف ہے، تمہارے چھپے کھلے تمام عمل سے واقف ہے۔ یوم التغابن قیامت کا دن ہے، کیونکہ اس دن جنتی دوزخیوں کو ہرائیں گے، انہیں سراسر نفع اور انہیں سراسر نقصان ہوگا۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین۔ اللہ لا الہ الا هو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ کوئی مصیبت اللہ کے بغیر نہیں پہنچتی،
اور جو کوئی اللہ پر ایمان لیا اللہ اس کے دل میں ہدایت ڈال دیتے ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ لوگوں اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کا کہنا مانو، پھر اگر تم پھر جاؤ گے تو ہمارے پیغمبر کے ذمے صرف کھلم کھلا پہنچا دینا ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی حقدار عبادت نہیں، تو ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ابن عباس فرماتے ہیں مصائب سے انسان کے ایمان و یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اسے پختہ یقین ہو جاتا ہے کہ جو مصیبت آئی ہے وہ ٹلنے والی نہیں تھی، اور جو نہیں آئی ہے وہ نہیں آ سکتی۔ یہ تقدیر پر ایمان لانے کی بڑی یعنی بہت بڑی وہ ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان ہے کہ جو مجھے پہنچا وہ پہنچنے ہی والا تھا، کیونکہ میری تقدیر میں وہ لکھا تھا، اور جو چیز مجھے نہیں پہنچنے والی تھی وہ نہیں پہنچ سکتی تھی، کیونکہ میری تقدیر میں اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا تھا۔ یا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون ان تقرضوا الله قرضا حسنا یضاعف لكم ويغفر لكم واللہ شکور حلیم عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم۔ اے ایمان والو، تمہاری بعض بیوی اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، ان سے چوکن نہ رہو، اور اگر معاف کر دو، درگزر کرو اور بخش دو تو یاد رکھو اللہ بڑے بخشنے والے اور انتہائی مہربان ہے۔ تمہارے مال اور بچے تمہارے لیے آزمائش ہی ہے، اور بھاری اجر اللہ ہی کے پاس ہے، لہٰذا مقدور بھر اللہ سے ڈرتے رہو، سنتے رہو، اطاعت کرتے رہو، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، یہ تمہارے حق میں اچھا ہوگا۔ اور جو شخص دل کی حرص سے بچا لیا گیا وہی کامران ہے۔ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے تو وہ اس کو تمہارے لیے بڑھا کر ہی دیں گے، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے، اور اللہ انتہائی قدردان اور بردبار ہے، وہ پوشیدہ اور ظاہر کو خوب جاننے والے ہیں، اور انتہائی عزت و اکرام والے ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں مکہ کے بعض لوگ مسلمان ہو گئے اور ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا چاہتے تھے، مگر بیوی بچوں کی محبت ان کو آڑے آ رہی تھی، اس لیے ہجرت نہیں کرتے تھے۔ ایک عرصے کے بعد جب خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو دیکھا لوگ دینی مسائل بہت کچھ سیکھ چکے ہیں اور بہت آگے بڑھ گئے، اور یہ ان سے پیچھے رہ گئے۔ اب انہوں نے بچوں کو سزا دینا چاہیے کہ ان کی وجہ سے ہم ہجرت کر کے نہیں آ سکے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ اگر معاف کر دو گے، درگزر کر دو گے اور بخش دو گے تو اللہ تم پر مہربان ہو کر تمہیں بخش دیں گے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اتنے میں حسن اور حسین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، سرخ کرتے پہنے ہوئے گرتے پڑتے آ نکلے۔ آپ نے فوراً ممبر سے اتر کر انہیں اٹھا کر اپنے سامنے بٹھا لیا، پھر فرمایا اللہ نے اور اس کے رسول نے سچ فرمایا کہ تمہارا مال اور تمہارے بچے آزمائش ہے۔ میں نے ان دونوں بچوں کو دیکھا کہ کرتوں میں الجھ کر گرتے پڑتے آ رہے ہیں، تو مجھ سے رہا نہ گیا اور خطبہ چھوڑ کر انہیں اٹھا لیا۔ ایک حدیث میں جب میں تمہیں کسی بات کا حکم کر دوں تو اسے مقدور پر بجا لاؤ، اور جس کام سے روک دوں اس سے رک جاؤ۔ یعنی جب کبھی تم کوئی چیز اللہ کی راہ میں دو گے اللہ تمہیں اس کا بدلہ دیں گے، اور جب کبھی کسی چیز کا صدقہ کرو گے اللہ کے ذمے اس کا بدلہ ہے، گویا تم نے اللہ کو قرض دیا۔ وہ فرماتے ہیں کون اسے قرض دیتا ہے جو نہ بے انصاف ہے اور نہ نادار ہے۔ یعنی وہ دنیا میں تو قرض لے کے لوگ مکر بھی سکتے ہیں، نہیں بھی دے سکتے ہیں، ٹال مٹول کر سکتے ہیں، کھا بھی جائیں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں کیا ہے، یقیناً دیں گے، اور جتنا دیا ہے اتنا نہیں دیں گے بلکہ کئی گنا زیادہ بڑھا کر دیں گے۔ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ قادر ہے کیونکہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اور صدقہ سے تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے، برائیاں مٹا دیں گے، اس لیے فرمایا کہ اللہ بڑے قدردان ہے، تھوڑی چیز پر بہت کچھ دے دیتے ہیں۔ یعنی نہ صرف بڑھا چڑھا کر دیں گے بلکہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، برائیوں کو مٹا دیتے ہیں۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اگلی سورہ طلاق، یہ بھی مدنی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت میں طلاق دو، اور عدت شمار کرتے رہو، اور اپنے اللہ سے ڈر جاؤ جو تمہارے رب ہے، اور انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو نہ وہ خود نکلیں۔ ہاں اگر کھلی برائی کر بیٹھیں تو اور بات ہے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھتا ہے وہ اپنے پیروں پر آپ کلاڑی مارتا ہے۔ اسے خبر نہیں شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا فرما دے۔ تو یہاں طلاق کا ادب سکھایا جا رہا ہے جس کو ہم نے سورہ بقرہ میں ڈیٹیل سے پڑھا ہے کہ کتنی عدت ہوگی اور کس طرح طلاق دینا ہے، شرعی طریقہ کیا ہے طلاق کا، وہ ساری چیزیں۔ وَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا وَذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالغ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ پھر جب عورتیں اپنی عدت پوری کر لے تو انہیں یا دستور کے مطابق روک لو یا جدا کر لو، وہ دو عادل گواہ کو گواہ بنا لو،
جو تم میں سے ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے بلا کموکاز گواہی دو. یہی وہ نصیحت ہے جو اسے کی جا رہی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو. اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہ نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی پہنچاتی ہے جس کا اسے گمان تک نہ تھا. اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا اللہ اسے کافی ہوگا. یقین مانو اللہ اپنا کام کرتے ہی رہتے ہیں. بلا شبہ اللہ نے ہر چیز ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا ابو ذر اگر لوگ اسی ایک آیت پر عمل کر لیں تو کافی ہے. پھر آپ یہی آیت دہراتے رہے یہاں تک کہ مجھے اونگ آئی. پھر فرمایا ابو ذر جب تمہیں مدینہ سے نکال دیا جائے گا تو کیا کرو گے؟ بولے فراخی و آرام کی طرف چلا جاؤں گا. فرمایا جب مکے سے بھی نکال دیے جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ بولے اس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے پھر تو میں تلوار پر کندھے پر رکھ لوں گا. فرمایا کیا اس سے بہتر کام نہیں کرو گے؟ پوچھا اس سے بہتر کام کیا ہے؟ فرمایا سن کر اطاعت کرو اگرچہ امیر حبشی غلامی کیوں نہ ہو. یعنی اللہ کی بات اللہ کے رسول کی بات کان میں آ گئی اب کو سن کر کیا کرنا ہے؟ اس کی اطاعت کرنا ہے. ایک حدیث میں کثرت سے استغفار کرنے والے کا اللہ پاک ہر غم زائل فرما دیتے ہیں, ہر تنگی سے نکلنے کی راہ پیدا کر دیتے ہیں اور ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں سے وہم گمان بھی نہ ہو. مالک اشجعی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرا بیٹا آف گرفتار ہو گیا. فرمایا اس کے پاس کہلا بھیجو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو. دشمنوں نے انہیں چمڑے کے تسموں سے باندھ رکھا تھا. تسمے جیسے ہی یہ پڑھنا شروع کیے تسمے ان کے کھلتے گئے اور یہ نکل بھاگے. راستے میں ایک اونٹ مل گیا, اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے. جنہوں نے انہیں پکڑا تھا انہیں کے اونٹ چل رہے تھے, انہیں بھی اپنے ساتھ ہانک لائے. لوگوں نے ان کا تعاقب بھی کیا مگر کسی کے بھی ہاتھ نہیں آئے. گھر آ کر دروازے پر آواز دی. باپ آواز پہچان کر بولے رب کعبے کی قسم میرا آف آ گیا. ماں بولی آف کہاں سے؟ وہ تو قید و بند کی مصیبتوں میں گرفتار. آخر دونوں ماں خادم کے دروازے کی طرف لگ کے دیکھا تو آف ہی ہے. انہوں نے گھر کا صحن اونٹوں سے بھر دیا. پھر انہوں نے اپنا اور اونٹوں کا واقعہ سنایا. باپ بولے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان اونٹوں کے بارے میں پوچھ تاچھ آنے دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا. فرمایا تمہارا مال ہے جو چاہو کرو. یعنی ایسی جگہ سے رزق دیا, خلاصی بھی دی. تو کتنی بڑی یہ ہے کہ جو بھی قید میں ہے یا کسی بھی طرح سے کسی بھی ڈپریشن میں ہے تو کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ راحت اور نکلنے کا راستہ دیں گے. ایک حدیث میں انسان گناہ کی وجہ سے روزی سے محروم ہو جاتا ہے, تقدیر کو دعا ہی لوٹا سکتی ہے اور نیکی ہی عمر میں اضافہ کرتی ہے. ایک حدیث میں جو سب سے کٹ کر اللہ سے جڑ جائے اللہ اس کی ہر مشکل کو کافی ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی پہنچائیں گے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا. اور جو دنیا کی طرف جھک جاتا ہے اللہ اسے دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں. ابن عباس فرماتے ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا. فرمایا لڑکے میں تجھے چند باتیں سکھاتا ہوں, اللہ کو یاد رکھ اللہ تجھے یاد رکھیں گے. اللہ کو یاد رکھ تو اسے اپنے سامنے پائے گا. اگر تو سوال کرنا چاہے تو صرف اللہ سے مانگ, اللہ اسے دیں گے. یقین رکھ اگر ساری دنیا تجھے مل کر نفع پہنچانا چاہے تو اتنا ہی پہنچائے گی جتنا اللہ نے لکھا ہوگا. اگر سب کے سب مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نقصان پہنچائے گا جتنا اللہ نے لکھا ہے. قلم اٹھا لیے گا اور کتابیں خشک ہو گئی. واللہ یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشہر واللہ لم یحضن واولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ذلك امر الله انزله الیکم ومن يتق الله يكفر عنه سیئاته ويعظم له اجرا. اور تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے نا امید ہو گئی ہیں یعنی بڑی عمر کو ہو گئی ہیں اگر تمہیں شک ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے اور ان کی بھی جنہیں ابھی حیض نہیں آیا ہے. اور حمل والیوں کی عدت وضع حمل ہے. اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں سہولت فرمائیں گے. یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تم پر اتارا ہے اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس سے اس کی برائیاں مٹا دے گا اور اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا. یاد رکھیں یہ طلاق کی عدت ہے ورنہ تمام بیواؤں کی عدت ہے 4 مہینہ 10 دن. تو یہ نہیں کہ جو بڑی عمر کے ہو گئی ہیں ان کو 3 مہینے کی چھوٹ ہے, ایسا نہیں ہے. ابی بن کعب کہتے ہیں جب عورتوں کی عدت میں بقرہ والی آیت اتری تو مدینہ والوں نے کہا ابھی چند عورتوں کی عدت باقی ہے جس کا قرآن میں بیان نہیں ہوا. مثلا نابالغہ, عائشہ اور حاملہ کی عدت. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ حاملہ کی عدت جب حمل ہو جائے اور جو مایوس ہو چکی ہے یعنی بڑی عمر کی ہو چکی ہے ان کی عدت بھی 3 مہینہ ہے اور جو ابھی بالغ نہیں ہوئی. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف فإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. جہاں تم رہتے ہو وہیں مطلقہ عورتوں کو اپنی طاقت کے مطابق گھر دو. ہمارے یہاں سب سے پہلے کان پکڑ کے طلاق والی عورتوں کو باہر, یا وہ خود غصے میں نکل جاتی ہیں. یہاں کیا
ادب سکھایا جا رہا ہے، جہاں تم رہتے ہو وہاں ان کو رہنے کی جگہ دو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ضرر نہ پہنچاؤ، اگر وہ حاملہ ہے تو ان کا خرچہ اٹھاؤ جب تک وضع حمل نہ ہو جائے، پھر اگر تمہاری مرضی کے موافق وہی دودھ بھی پلائیں تو انہیں ان کا اجرت بھی دو، اور دستور کے مطابق آپس میں مشورہ کر لو، اگر اجرت میں کچھ مساؤ تو بچے کو دوسری عورت دودھ پلائے، خوشحال کو اپنی آسودگی سے خرچ کرنا چاہیے، کنگال کو جو کچھ اللہ نے دے رکھا ہے اس میں سے حسب حیثیت خرچ کرتا رہے۔ اللہ پاک کسی شخص کو اس کی طاقت کے مطابق ہی مکلف کرتے ہیں، جلد ہی اللہ تنگی کے بعد آسانی بھی فرما دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ادب سکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے، کہ بھلے سے تم نے طلاق دیا لیکن کچھ فائدے بھی تو اٹھائے اس عورت سے، تمہاری اولاد بھی ہوئی ہے تو اس کی قدر کرو اور اس کی عزت افزائی کرو۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ من الظلمات الى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا قد احسن الله له رزقا۔ بہت سی بستی والوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور اس کے نبیوں سے سرتابی کی، ہم نے ان سے سختی سے حساب لیا اور انہیں اندیکھے عذاب میں مبتلا کر دیا، چنانچہ انہوں نے اپنی حرکتوں کا وبال چکھ لیا اور ان کا انجام گھاٹا ہی نکلا۔ اللہ پاک نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، لہٰذا اے عقل مندوں اور اے ایمان والوں اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ نے تم پر نصیحت اتار دی، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں اللہ کی صاف صاف آیتیں پڑھ کر سنا رہے تاکہ ایمان و عمل صالح والوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالنا ہے، اور جو شخص اللہ پر یقین رکھے گا اور نیک عمل کرے گا اللہ اسے ایسی جنتوں میں بسائیں گے جن میں نہری جاری ہیں، جہاں وہ ابدی زندگی پائیں گے، بلا شبہ اللہ نے اس کو بہترین رزق عطا فرمایا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا من اصحاب الجنہ۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علیم۔ اللہ ہی نے 7 آسمان بنایا اور انہی کی مانند زمینیں بھی، اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان جاؤ کہ اللہ ہر چیز پر خوب قادر، اور اللہ کے علم نے ہر چیز گھیرے ہوئے۔ تو پہلے 7 سماوات، بار بار ہم یہ آیت پڑھتے ہیں کہ 7 آسمان ہے، لیکن 7 زمین کا ذکر نہیں، لیکن یہاں پر ذکر کر دیا، یہاں پر بھی اور حدیث میں بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک بالش بھر بھی زمین ناجائز قبضہ کیا ہوگا کسی کا، اس کو قیامت کے دن 7 زمین کے تک اس کو گاڑ کے اس کو گلے میں وہ زمین ڈانگی جائے گی اور اسے 7 زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ تو 7 زمین سے مفت اقلیم سمجھنا غلط، کیونکہ یہ صریح قرآن کے خلاف ہے، یعنی 7 زمین کا ذکر ہے قرآن میں اور حدیث میں تو 7 زمین۔ اسی طرح وراثت کا حکم، کسی ماں باپ کی طرف سے وراثت میں بہن کا حق یا بھائی کا حق یا جس کا بھی حق مار لیا ہے، تو جس چیز کا حق مارا ہے نا وہ چیز لاد کر قیامت کے دن گلے میں ڈال کر گھومنا پڑے گا، یا اپنی نیکیوں میں سے ان کو حق دینا پڑے گا۔ تو دنیا میں ڈر جاؤ اور ایک دوسرے کے حقوق دے کر بالکل کلیئر ہو جاؤ، تاکہ قیامت کے دن یا موت کے وقت پچھتاوا نہ ہو کہ کاش کہ میں اپنے جن کے حقوق مجھ پر تھے وہ ادا کر چکا ہوتا، اور پھر اس دن کا پچھتانا کوئی کام نہیں آئے گا۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اگلی سورہ تحریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وهو العلیم الحکیم۔ وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير۔ وإن تتوبا إلى الله فقد صدق قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير۔ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات وابکارا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی آپ اسے کیوں حرام فرماتے ہیں؟ کہ آپ اپنی بیویوں کی رضا ڈھونڈتے ہیں؟ اللہ بڑے ہی بخشنے والے اور بڑے ہی مہربان ہیں۔ اللہ نے تمہاری قسموں کے توڑنے کا طریقہ مقرر فرمایا ہے، اللہ تمہارے کارساز ہے اور خوب جاننے والے اور بڑی حکمت والے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی سے کوئی پوشیدہ بات کہی، پھر جب بیوی نے اس بات کی خبر دے دی اور اللہ نے اسے اپنے نبی پر ظاہر کر دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات جتا دی اور کسی سے اعراض کر لیا۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو اس بات کی خبر کر دی تو بولی کہ آپ کو کس نے اس کی خبر کر دی؟ فرمایا مجھے جاننے والے اور خبر رکھنے والے نے خبر دی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
की दोनों बीवियों, अगर तुम अल्लाह से तौबा कर लो तो अच्छा है, यकीनन तुम्हारे दिलों में कुजी आ गई है, और अगर तुम नबी के खिलाफ एक दूसरे की मदद करोगी तो याद रखो उनका कारसाज अल्लाह है। जिब्रील अलैहिस्सलाम और नेक मोमिन बंदे भी, इलावाजी फरिश्ते भी मददगार हैं। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको तलाक दे दे तो जल्दी उन्हें उनका रब तुम्हारे बजाय तुमसे बेहतर बीवियां इनायत फरमाएंगे, जो इस्लाम और ईमान वालियां होंगी, फर्मा बरदारियां करने वालियां होंगी, तौबा करने वालियां, इबादत बजे लाने वालियां और रोजा रखने वालियां, बेवा भी होंगे और कुंवारी भी। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि अगर हराम की कसम खा ली जाए तो कसम तोड़कर कफारा दे देना चाहिए। अल्लाह के रसूल में तुम्हारे लिए अच्छा नमूना है, आपने उम्मे इब्राहिम को हराम कर लिया था, आखिर अल्लाह ने ये आयतें उतारी, आपने कसम का कफारा दिया और उन हराम को कसम को ठहराया। अब ये आयतें क्यों उतरी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था कि अपने ऊपर शहद को हराम कर लिया था। क्यों? क्योंकि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैनब बिन्त जहश जो उनकी बीवी थी कि उनके पास शहद पीकर आए थे और कुछ देर ठहरे रहे। मैंने और हफ्सा ने मशवरा कर लिया कि जिसके पास आए आ जाएं वही आपसे कहे शायद आपने गोंद खाया है, गोंद की सी बू आ रही है। चुनांचे हमने ऐसा ही किया। आपने फरमाया नहीं नहीं, मैंने गोंद नहीं खाया, मैंने शहद पिया है। मैंने तो ज़ैनब के पास शहद पिया है, आइंदा नहीं पीने का किसी को खबर भी नहीं करना। फिर या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु, यानी तुम क्यों हराम करते हो वो चीज जो अल्लाह ने तुम पर हलाल की है। हमको भी सोचना चाहिए कि हम लोग क्या करते हैं कि हमारे वहाँ काला कपड़ा पहनना हराम है, हमारे वहाँ रात को झाड़ू लगाना हराम है और मनहूस है और पता नहीं क्या क्या अपनी मर्जी से। तो याद रखो हर हर वो चीज जो अल्लाह ताला ने हराम करार दी उसको कुरान और हदीस में वाजे कर दिया। जो बाकी की तमाम चीजें हलाल है, खुद से अपने ऊपर हराम मत करो। यानी कोई एक ऐसी चीज है, मसलन डॉक्टर ने मना कर दिया कि ये मत खाओ या ये मत पियो, वो एक अलग चीज है, लेकिन हराम समझ लेना कि ये चीज है। तो यहाँ पर इन दोनों बीवियों ने आपस में कहा कि किसी से जिक्र नहीं करना, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसका जिक्र कर दिया और अल्लाह ताला ने खोलकर बता दिया कि अल्लाह अलीम खबीर है। और इसमें जो अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर तुमको अल्लाह के रसूल तलाक दे तो बेहतर बीवियां देंगे, तो बेहतर बीवियों से मुराद है बरीदा कहते हैं। अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आयत में वादा फरमाया है कि आपके निकाह में तैयबा, आसिया जोजा फिरौन, दोशीजा, मरियम बिनत इमरान आएंगी। इब्न उमर कहते हैं हजरत जिब्रील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आपके सामने से खदीजा गुजरी, फरमाया अल्लाह ने उन्हें सलाम कहा है और एक मोती के घर की बशारत दी है जहाँ लहू लाभ तकलीफ और शुरू ना होगा। ये घर हजरत मरियम और आसिया बिनते मजाहिम के घरों के दरमियान में होगा। यानी वहां पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेक बीवियां जो ब्याह देंगे वो कौन होंगी कि फिरौन की बीवी आसिया बिनते मजाहिम और मरियम अलैहिस्सलाम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युमरून। या अय्युहल्लज़ीना कफ़रू ला तअतज़िरुल यौम इन्नमा तुज़्ज़ौना मा कुंतुम तअमलून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ़िरा अन्कुम सय्यातिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार यौमा ला युख़ज़िल्लाहु नबिय्या वल्लज़ीना आमनू माअहु नूरुहुम यस्अ बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलूना रब्बना अतिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ऐ मुसलमानों, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। हम सब के लिए ये बड़ी वो है कि सबसे पहले अपने फिक्र करना है गुनाहों से बचने की, अपनी औलादों की फिक्र करना है और उसके बाद लोगों की। जिसका ईंधन आदमी और पत्थर और इस पर सख्त दिल ताकतवर अदबवर फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और जो कुछ उन्हें हुक्म दिया गया उसे बजा लाते हैं। ऐ काफिरों, आज उजर ना करो, तुम्हें तुम्हारे अमलों ही का बदला दिया जाएगा। ए ईमान वालों, अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा कर लो, मुमकिन है तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाह माफ मिटा दे और तुमको जन्नत के इन सदाबहार बागों में बसा दे जहाँ नहरें बह रही हैं। जिस रोज अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके साथ वाले मोमिनों को रुसवा नहीं करेंगे। उनका नूर उनके आगे आगे और दाएं जाएं जानिब दौड़ रहा होगा और वो ये कहते होंगे, ए हमारे रब, हमारा नूर मुकम्मल फरमा और हमें बख्श दे, बिलाशुबा आप हर चीज पर कादिर है। और भी है अल्लाह मजल फी कल्बी नूरा वफी बसरी नूरा वफी लिसानी नूरा। तो बहुत सारी दुआएं हैं। और फरिश्ते जो हैं वो जो जहन्नम पर इतने सख्त हैं कि उनकी चीखों पुकार का उनको कोई ना जवाब देंगे ना उनके दिल नरम पड़ेंगे। तौबतुन नसूह, सच्ची तौबा जो पुरखुलूस हो, ये तो तौबा तमाम बुराइयों को मिटा देती है, तौबा करने वाले के मैल कुचैल दूर कर देती है और बुराइयों की आदत छुड़ा देती है। एक दफा नुमान बिन बशीर ने खुतबे में फरमाया कि मैंने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से सुना, आप फरमाते थे कि सच्ची तौबा ये है कि इंसान तौबा करके फिर गुनाह ना करे, बल्कि इस गुनाह का तस्वुर भी ना करे। इब्न मसूद फरमाते गुनाह से तौबा ये है कि तौबा करने के बाद फिर कभी गुनाह ना किया जाए। अब्दुल्ला बिन मगफल फरमाते मैं अपने वालिद के साथ इब्न मसूद के पास आया। वालिद साहब बोले, क्या आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि नदामत तौबा है? बोले हाँ। कि तौबा क्या है? नदामत, शर्मिंदगी किसी गुनाह पर होना। और
अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु उबई बिन काब से पूछा कि सच्ची तौबा क्या है? फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, फरमाया गुनाह पर नादिम होना, मौजूदा जमाने में इससे रुक जाना और इस्तिग़फ़ार करना। सही हदीस में इस्लाम और तौबा पहले के तमाम गुनाह मिटा देते हैं। क्या तौबतुन नसूहा की शर्त भी है कि मरते दम तक फिर वो गुनाह सरजद ना हो, या सिर्फ आइंदा गुनाह न करने का अज़्म ही काफी है और उसी अज़्म से अगले गुनाह माफ हो जाते हैं? हाँ, मरते दम तक फिर गुनाह ना करने की शर्त है, क्योंकि सही हदीस में कि जो इस्लाम लाकर नेक अमल करता रहेगा वो जाहिलियत के गुनाहों पर नहीं पकड़ा जाएगा, और जो बुराइयों में मुतला रहेगा वो जाहिलियत के गुनाहों पर भी पकड़ा जाएगा, और इस्लाम वाले गुनाहों पर भी। जब इस्लाम में जो गुनाह मिटा दिए, तौबा से बढ़कर है ये बात है, तो तौबा में बदरजा उला होनी चाहिए। या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफ़ारा वल मुनाफिकीन वग़्लिज़ अलैहिम वमावाहुम जहन्नम वबिसल मसीर। दरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्रअता नूह व इम्रअता लूत कानता तहत अब्दैनि मिन इबादिना सालिहैनि फ़खानताहुमा फलम युग़निया अनहुमा मिनल्लाहि शैय्अन व क़ील उदख़ुलन नार मअ दाख़िलीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद कीजिए और उन पर सख्ती कीजिए, उनका ठिकाना जहन्नम है और वो बदतरीन ठिकाना है। अल्लाह ने काफिरों के लिए नूह अलैहिस्सलाम की बीवी की और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी की मिसाल बयान की है। ये दोनों हमारे बंदों में से दो नेक बंदों की घरों में थी, फिर उन्होंने उनकी खयानत की, फिर वो दोनों अल्लाह के अजाब से कुछ भी उनके काम ना आए, और कहा गया कि ऐ औरतों तुम भी दोजक में जाने वालों के साथ दोजक में जाओ। दो जहन्नम वाली औरतों का जिक्र और आगे दो जन्नत वाली औरतों का जिक्र। ये जो दो जहन्नम वाली औरतें हैं ये क्या है? नेकोकार नबियों की बीवियां हैं, नूह अलैहिस्सलाम की और लूत अलैहिस्सलाम की। अब अगली जो दो औरतें हैं वो नेकोकार औरतों का जिक्र है। वदरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्रअत फ़िरऔन इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदका बैतन फ़िल जन्नह वनज्जिनी मिन फ़िरऔन व अमलिही वनज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन वमरयम इब्नत इमरान अल्लती अहसनत फ़रजहा फ़नफ़ख़ना फ़ीही मिन रूहिना वसद्दक़त बिकलिमाति रब्बिहा व कुतुबिही व कानत मिनल क़ानितीन। अल्लाह पाक ने ईमान वालों के लिए फ़िरौन की बीवी की मिसाल दी। शौहर जो है वो अना रब्बुकुमुल आला, माबूद यानी शिर्क करने वाला और भूतों की भी पूजा करने वाला और खुद अपनी पूजा करवाने वाला, लेकिन बीवी क्या है? वो ये मिसाल है, यानी वो ईमान ले आई तो जन्नती औरतों में से। जब उन्होंने कहा, यानी जब ईमान ले आई तो फिरौन ने क्या किया कि बहुत ज्यादा सताने लगा और इतना तंग करता था कि चिल्लाकर हाथों और पैरों में कील ठोक दिया करता था। और इस तरह से तो अपने रब से कैसे दुआ कर रही है, मौत को जब सामने देख रही तो क्या दुआ कर रही है? ए मेरे रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में घर बना दे, रब इब्नी ली इंदका बैतल फिल जन्नह, और मुझे फिरौन से और उसके अमल से निजात बख्श और जालिमों से भी छुटकारा अता फरमा। और मरियम बिनते इमरान की भी, जिन्होंने अपनी इस्मत की हिफाजत की, फिर हमने उनमें अपनी रूह फूंक दी और उन्होंने अपने रब की बातों की और उसकी किताबों की तस्दीक की, जो इबादत गुजारों में से थे। तो इनका ईमान लाने का जो वाकया है वो क्या है? अबू लालिया फरमाते हैं, खाजिन फिरौन की बीवी के ईमान की वजह से आसिया ईमान लाई। ये एक दिन फिरौन की बेटी का सर गूंद रही थी, इत्तेफाक से हाथ से कंघी गिर गई, बेसाख्ता मुंह से निकल गया काफिर गारत हो। लड़की बोली, तुम मेरे रब बाप को नहीं मानती? या दूसरी रिवायत में आता है कि उसने बिस्मिल्लाह कहकर कंघी उठाई, तो कहा कि बिस्मिल्लाह यानी कौन? अल्लाह, यानी मेरा मेरा बाप ना। तो कहने लगी कि नहीं, मेरा और तेरा और तेरे रब का रब अल्लाह। ये सुनकर उस लड़की ने उनकी शान में गुस्ताखी की और मारा पीटा और फिरौन को भी खबर कर दी। फिरौन चिराग पा हुआ और बुलाकर यानी उससे पूछा, बोली मैं अल्लाह को रब मानती हूँ। आखिर फिरौन ने के हुक्म से उन्हें चित लिटाकर उनके चारों हाथ पैरों में मेखे ठोक दी गई और सांप छोड़ दिए गए। फिर एक दिन पूछा कि अब भी तेरा मिजाज दुरुस्त हुआ है कि नहीं? बोली मैं अल्लाह ही को अपना रब मानती हूँ। बोला मैं तेरे बेटे को तेरे सामने ज़बह करा दूंगा। बोली जो कुछ करना है कर ले। आखिर उस दिन ने माँ की आंखों के सामने उनके लाडले बेटे को मार डाला। बच्चे ने मरते वक्त कहा, अम्मी जान मुबारक हो, आपके लिए अल्लाह ने बड़ी बड़ी नेमतें तैयार कर रखी है। उन्होंने बच्चे का दम तोड़ना अपनी आंखों से देखा और सीने पर सबर का पत्थर रख लिया। फिर एक दिन पूछा कि अब मिजाज कैसा है? बोली मेरा तेरा और सबका रब अल्लाह ही है। आखिर दूसरा बच्चा भी कत्ल कर दिया और इस तरह से उस बच्चे ने भी गवाही दी। फिर ये खातून फौत हो गई और उन्हें आखिरत में जो मरातिब मिलने वाले थे उनसे हिजाब उठा दिया गया। जौजा फिरौन ने भी वो सारी नेमतें आंखों से देख ली, जिससे उनके ईमान में इस्तेकाम पैदा हो गया। उनके ईमान की फिरौनों को खबर हो गई। दरबारियों से पूछा, मेरी बीवी के बारे में कुछ जानते हो? उन्होंने तारीफ की। बोला उसका अकीदा बिगड़ गया है और मेरे सिवा किसी और को रब को मानने लगी है। फिर कत्ल कर देने का मशवरा हुआ और उन्हें चित तिटाकर हाथों पैरों में मीखे ठोक दी गई। अल्लाह ने उनका जन्नती मकान उन्हें दुनिया में ही दिखा दिया। मकान देकर मुस्कुराई और फिरौन मुस्कुराती देखकर बोले कि तू इतनी मुसीबत में गिरफ्तार है फिर भी मुस्कुरा रही है, यकीनन तू पागल हो चुकी है। आखिर ये अजाब सहते सहते जहाँ बहक हो गई। तो अल्लाह ताला ने जन्नत में महल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां कितनी बड़ा एजाज दिया। इब्न अब्बास फरमाते, एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर 4 खत खींच कर फरमाया, जानते हो ये क्या है? साहबा बोले अल्लाह और उसका रसूल खूब जानते हैं। फरमाया जन्नती औरतों में
سب سے افضل خدیجہ، فاطمہ، مریم اور آسیہ ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ مردوں میں تو بہت کامل ہوئے، لیکن عورتوں میں صرف آسیہ ابن مریم، آسیہ بن مزاحم اور مریم اور خدیجہ کامل ہوئے، اور عائشہ کی فضیلت شریف کی ہے۔ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اللہ کی مہربانی سے ہم مکمل کر پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول کریں، اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔